अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल के जानिब। दास्तान इश्क मोहब्बत। हीर इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो कुछ देर ऐसे ही जा नमाज पर बैठी थी। कुछ आंसू इसकी आंखों से टूट के गिरे। इसे शिद्दत से अपने अकेले होने का एहसास हो रहा था। इसने रोते रोते दुआ के लिए हाथ उठाए जब अचानक इसके कमरे में एक आवाज़ गूंजी। बदुआ नहीं देना हीर। जोयान की आवाज़ पर हीर एकदम डरी। हीर के डरे से मिसी आंखें देख के जोयान को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो इस लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म कर चुका। हीर ने फ़ौरन अपने डर पर काबू पाया, दुआ मांग के उठी और जोयान के पास से गुजर के जाने लगी जब जोयान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हीर। जोयान का ऐसा करना था कि हीर ने एक नज़र जोयान के हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा और एक ज़ोरदार तमाचा जोयान के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि जोयान के चेहरे पर हीर की उंगलियों के निशान छप चुके थे। आज के बाद मुझे छुआ तो जान से मार दूंगी। हीर के कहने पर जोयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जो हीर का खून जलाने के लिए काफ़ी थी। मुझे पता है तुम्हारी इस तंजिया मुस्कुराहट की वजह। तुमने जो भी मेरे साथ निकाह के नाम पर किया है इसमें मेरी रज़ा शामिल थी, इसलिए शायद मैं सज़ा भुगत रही हूँ। और शायद मेरे साथ ऐसा होना था क्योंकि जो लड़कियाँ अपने घर वालों को भरोसे को तोड़ती है इनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। तुमने जो करना था मेरे साथ कर चुके। जोयान तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मुझसे अपना हिसाब बराबर कर चुकी है। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझसे बदला लेने में। तो अब किस हक़ से तुमने मेरा रास्ता रोका? अब भी तुम मेरे निकाह। जोयान इससे पहले अपनी बात मुकम्मल करता हीर ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया, मगर जोयान ने इसका हाथ दरमियान में ही रोक लिया। इस बात को तुम झुटला नहीं सकती हीर। हीर ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, इस पाक रिश्ते का नाम अपनी ज़बान से मत निकालना। इस नाम का सहारा लेकर तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुके हो जोयान। अब क्यों मेरे पीछे हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा? तुम्हें कोई इल्ज़ाम दिया, कोई शिकवा किया तुमसे? नहीं। तो फिर अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हीर ने तकरीबन चीखते हुए कहा, माना मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, तुमसे मोहब्बत का ड्रामा किया, तुमसे झूठ बोला, तुमसे निकाह के नाम पर वो सब। मगर हीर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जोयान हीर के सामने बेबसी से कहा, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे मेरी इज़्ज़त, मेरा गुरूर, मेरी मोहब्बत, मेरा भरम लौटा सकती है। जब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें किसी और की बाहों में दिखी, जब तुम्हारा भरोसा के धज्जियाँ उड़ी, जब तुम्हें याद आया कि तुमने मेरे साथ गलत करा है, ज़्यादती की है, निकाह की बात कर रहे हो ना तुम? हीर ने इसका गिरबान पकड़ के कहा, नहीं मानती मैं इस निकाह को। सुना तुमने? जोया ने बहुत गौर से हीर का चेहरा देखा, जहाँ सिर्फ तकलीफ थी, कर्ब था। माना मैंने सब तुम्हारे साथ धोखे से किया था, मगर हमारा निकाह असल था, निकाह नामा असली था। तुम इतनी आसानी से मुझसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। जोयान के कहने पर हीर ने इसका गिरेबान छुड़वा और कहा, मोहब्बत की बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने, अब नहीं। क्या करोगे? सबको बताओगे हमारे निकाह के बारे में? बताओ, शौक से बताओ जोयान अजहर। अच्छा है, मेरी जान भी छूट जाएगी। तुम्हारी सोच है कि मैं तुमसे निकाह ख़त्म करूँगा हीर। जोयान ने एक बार फिर इसके हाथ को थामते हुए कहा। अब की बार इसकी गिरफ्त में सख्ती थी। इस बार तुम हीर को शिकस्त नहीं दे सकते। तुम्हारी कोई भी लफ्ज़, कोई भी बहाना, कोई भी चाल मुझे मेरा फ़ैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। जाओ, मेरी बला से ऐलान कर दो इस रिश्ते का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे अलग होके भी दिखाऊंगी और तुम्हारे सामने तुम्हें किसी और की होके भी दिखाऊंगी। ये वादा है मेरा तुमसे जोयान। हीर ये कहकर कमरे से जाने लगी जब जोयान की मुट्ठी में हीर के बाल आ चुके थे। छोड़े मुझे, बदतमीज़ इंसान, छोड़ो। जोयान अपना चेहरा हीर के करीब लाया। इसने गुस्से में फंकारते हुए कहा, सोचना भी नहीं किसी और की होने का, तुम सिर्फ मेरी हो। सोचा था तुमसे माफ़ी मांगूंगा, जब तक तुम्हें मनाऊंगा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती, मगर अब नहीं। मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे अल्लाह की ज़ात के अलावा कौन छीनता है। तुम्हें सबकी मौजूदगी में रुखसत करके अपने घर नहीं लाया तो मेरा नाम भी जोयान अजहर नहीं। हीर ने भी बिना डरे से कहा, लगाओ एड़ी चोटी का जोर जोयान अजहर।
تمہارے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے سے پہلے میں موت کو گلے لگاؤں گی۔ زویان، مجھے گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ میں تم سے محبت کی، گھن آتی ہے اپنے جسم سے، دل چاہتا ہے کہ جلا دو خود کو، اس حصے کو جہاں تم نے چھوا تھا۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو اور ایک بار مجھے موقع ملے اپنی پچھلی زندگی کے گزرے لمحوں میں جانے کا، تو آگ لگا دوں ان لمحوں کو، جن لمحوں میں مجھے تم سے محبت ہوئی، جن لمحوں میں تم میرے قریب آئے۔ یہ بولتے ہوئے ہیر زویان کے بے حد قریب تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زویان نے بے خودی میں اس کا چہرہ تھاما اور کہا، ایک موقع دے دو ہیر، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ زویان کی بات سن کے ہیر نے کہکا لگایا اور کہا، آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں جاتا، محبت کا لفظ اپنے منہ سے نکال کے اس کی توہین نہیں کرو۔ مجھے تم سے نفرت ہے زویان، گھن آتی ہے تمہیں دیکھ کے، بہتری اسی میں ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ورنہ الگ تو میں تم سے ہو ہی جاؤں گی کسی اور کی بن کے۔ جب میں طلاق ہی نہیں دوں گا تو کس کی اور کی کیسے ہوگی؟ جب میں طلاق ہی نہیں دوں گا تو کسی اور کی کیسے بنو گی؟ طلاق نہیں دو گے تو میں کھلا لے لوں گی، بولتا رہے زمانہ کچھ بھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ بول کے ہیر نے جانے کے لیے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے خوشبو کو کھڑے پایا۔ ان کی شکل دیکھ کر ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ ہیر نے ایک نظر انہیں دیکھا اور چلی گئی۔ نمرا اندر پڑی تو زویان گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رو رہا تھا۔ زویان! نمرا کی آواز پر زویان نے نگاہ اٹھا کے اپنی ماں کو دیکھا، کھڑے ہو کے ان کے گلے لگ گیا۔ زویان، جو بھی ہیر نے کہا سچ ہے، تم نے ان سے نکاح کیا ہے؟ نمرا کے پوچھنے پر زویان نے انہیں سب کچھ بتایا، جسے سن کے خوشبو جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہیر کون ہے زویان؟ وہ کیوں اس گھر میں ہے؟ نہیں ماما، مجھے یہ بات بولتے ہوئے زویان چونکا۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہیر یہاں کیا کر رہی ہے، اس کا اس گھر سے کیا رشتہ ہے۔ نہیں ماما، زویان، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بار پھر ماضی دہرایا ہے، پھر ایک بار اس خاندان کا فرد کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے۔ ماما، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کے کہیں۔ زویان، ہیر تمہاری ماموں کی بیٹی ہے اور سائم کی بہن۔ خوشبو کے انکشاف پر زویان نے حیران کن نظروں سے نمرا کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما آپ؟ زویان کے ایسے شاکڈ انداز پر خوشبو نے زویان کو ایک بار پھر ماضی بتایا تھا، مگر صرف وحاد صاحب کا۔ شاید وہ اپنا کیا اپنے بیٹے کو بتانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ لائبہ، تم نے اسے دوائی دی؟ ہاں شاہجہاں آپا، مگر وہ نہیں لے رہی، بس ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے، بہت زبردستی کرنی پہ کچھ کھاتی ہے۔ اور کل وہ کیا؟ کل لائبہ، کچھ مت چھپانا مجھ سے۔ آپا، کل وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہی ہے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ شاہجہاں آپا، کچھ کریں پلیز، یہ کہہ کر لائبہ نے کال کٹ کر دی۔ وہاں صاحب کو ابھی بھی شاہجہاں بیگم نے خوشبو کا کیا فیصلہ اور اس کی طبیعت دونوں بتائی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو وہاج؟ ان کے ساتھ تم نے زیادتی کری ہے وہاج۔ اظہر بھائی، میں نے کب منع کرا ہے، مگر وہ کچھ سنے تو۔ اتنی ضدی تو مجھے نہیں لگی تھی وہ جب مجھ سے ملی تھی۔ 22 سالوں سے جو کسی کی راہ تک رہا ہو، جس نے کسی کو اس کو چھوڑ جانے کی وجہ بھی نہیں بتائی ہو، جس نے نکاح کر کے بنا رخصتی کے اس سے اپنا حق مانگ لیا ہو اور پھر انتظار کی سولی پر لٹکا دیا ہو، اس شخص سے کیا تم صبر کی امید رکھتے ہو، معافی کی امید رکھتے ہو؟ 22 سالوں کا غبار ہے وہاں، نہ جانے کتنے دنوں میں نکلے۔ ضدی ضرور ہو گئی ہوں گی بھابھی، مگر مجھے اتنا پتا ہے وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے، جبھی تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ اظہر بھائی، میں اسے اگر لے بھی آؤں تو کیا سائم اسے قبول کرے گا؟ ابھی تک اس نے ہیر کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، سب جاننے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ میں دور نہیں ہوں پاپا آپ سے۔ سائم کی آواز پر ان دونوں نے گھوم کے اسے دیکھا تھا جو لان میں انہیں کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ مجھے خوشبو ماما سے کوئی اعتراض نہیں، ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ اور ہاں، سوال ہیر کا تو اس کے معاملے میں آپ نہ پڑے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ آپ جائیں، خوشبو ماما کو لے آئیں۔ انہیں بھی حق ہے خوشیوں کا۔ سائم کی بات پر وہاج صاحب نے سائم کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے چند آنسو گر پڑے۔ انہوں نے فوراً خوشبو کے گھر کی راہ لی۔ انہیں پتا تھا
इन्हें क्या करना है। अजहर साहब पहले ही इन्हें आइडिया दे चुके थे। वहाद साहब को देखकर लाइबा ने बिना खुशबू की इजाज़त लिए फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। लाइबा ने इन्हें एक कमरे की तरफ इशारा किया और ख़ुद थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। वहाज कमरे में गए तो वो बेड पर सोई थी। वहाद साहब इनके बेहद करीब जाके बैठ गए। बेखुदी में इन्होंने खुशबू बेगम के चेहरे पर हाथ फेरा था। किसी का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करके खुशबू बेगम ने पट अपनी आंखें खोली। अपने सामने वहाद साहब को देख के वो एकदम उठ के बैठी और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी जो वहाद साहब के पीछे था। खुशबू ने लाइबा को आवाज़ें लगाई। जब वहाद साहब ने कहा वो घर पर नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपकी औलाद पहुँचा तो दी है आप तक, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशबू बेगम दुपट्टे से बेनियाज इनके रूबरू खड़ी थी। वहाद साहब को ऐसा लगा वक्त 20 साल पीछे चला गया। मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ। वहाद साहब की बात पर खुशबू बेगम तंजिया हंसी और कहा, 20 साल बाद आपको याद आया कि आपकी एक बीवी है। मामा तुम्हें सब बता चुकी है खुशबू, अपने घर चलो अब। आप जाएं यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। ये बोल के खुशबू बेगम कमरे से निकलने लगी जब वहाद साहब ने इनका हाथ पकड़ के तेज़ी से अपनी तरफ खींचा। खुशबू बेगम एकदम इनके सीने से लग गई। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। बदतमीज़ी करे हुए तो मुझे 20 साल हो गए हैं, अगर तुम बोलो तो अभी दोबारा कर सकता हूँ बदतमीज़ी। वहाद साहब की आंखों में आज अजीब सा नशा था। खुशबू बेगम ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा, मुझे आपसे आप कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, सुना आपने? नहीं जाना आपके साथ, जाने दे मुझे। मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ खुशबू, प्लीज़ बस कर दो, पता नहीं कब ये सांसें बंद हो जाएं। वहाद साहब की लहजे में ऐसा कुछ था जिससे महसूस करके खुशबू बेगम लरज़ गई, मगर अपनी ज़िद पर कायम रही। अच्छा ठीक है, नहीं रहना मेरे साथ, ठीक है। ये कहकर वहाद साहब ने खुशबू बेगम को अलग किया और अपनी जेब में से डिवोर्स पेपर्स निकाल के इनके आगे रख दिए और कहा, ठीक है, आज़ाद हो जाओ आज तुम इस रिश्ते से। ये लो, साइन कर दो इन डिवोर्स पेपर्स पर। अब ज़बरदस्ती नहीं बांध के रखूँगा इस रिश्ते में तुम्हें। वहाँ साहब ने पेन निकाल के पेपर्स पर ज़ोर से रखा था। खुशबू बेगम के आगे कागज़ रख तो दिए थे वहाँ साहब ने, मगर इनका दिल लरज़ रहा था। ये प्लान अजहर साहब का था, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा था कि वो कभी साइन नहीं करेगी। खुशबू बेगम ने सकते की कैफियत में पहले वहाद साहब को देखा और फिर पेपर्स को। कांपते हाथों से पेपर्स खोले तो वो वाकई डिवोर्स पेपर्स थे। इन्होंने पेन उठाया साइन करने के लिए तो वहाद साहब का दिल एकदम धड़का, मगर साइन करते वक्त खुशबू बेगम रोने के साथ साथ कपकपा भी रही थी। इनके हाथों में पेन थामते हुए इतनी लर्जिश थी कि पेन भी पूरा हिल रहा था। इनकी ऐसी हालत देख के वहाद साहब को इनका जवाब मिल गया था। इनके लब खुल के मुस्कुराए थे। इन्होंने खुशबू बेगम के आगे से पेपर्स उठा के इन्हें फाड़ा तो खुशबू बेगम के रोने में शिद्दत आ गई। जब नहीं छोड़ सकती मुझे तो चलो ना मेरे साथ, एक बार फिर थाम लो मेरा हाथ। इस बार मौत ही वहाज को खुशबू से दूर करेगी। ये कहकर वहाज साहब ने खुशबू बेगम की तरफ अपनी बाहें खोली थी, मगर खुशबू बेगम टस से मस नहीं हुई अपनी जगह से। वहाज साहब ने फिर कहा, आ जाओ यार, तरस गया हूँ तुम्हें सीने से लगाने के लिए। ये बोलते हुए वहाद साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। खुशबू बेगम ने जब वहाद साहब की आंखों से आंसू गिरते देखे, इनकी पहली बाहें देखी तो खामोशी से इनके सीने से लग गई। खुशबू बेगम के सीने से लगते ही वहाद साहब ने इन्हें अपने सीने में भींच लिया। खुशबू बेगम ने भी इन्हें कस के कमर से थाम लिया। दोनों ही बेआवाज़ रो रहे थे। दोनों का ही 20 सालों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। वहाद साहब ने खुशबू बेगम को खुद से अलग किया और गौर से इनका चेहरा, आज भी इनके चेहरे पर पहली जैसी मासूमियत थी। वो बेखुदी में इनके लबों पर झुक गए। वहाद साहब की इस हरकत पर खुशबू बेगम शर्मसार होकर इनके सीने से दोबारा लग गई। खुशबू बेगम को वहाद साहब घर तो ले आए थे, मगर वो खामोश थी। वहाद साहब ने हर तरह से इनसे माफ़ी मांगी, इनका दिल साफ करने की कोशिश करी थी, मगर फिर वो सही तरह से इस घर के लिए एडजस्ट नहीं हो रही थी। वहाद साहब ने जब अजहर साहब से इस मुतालिक पूछा तो इनका यही कहना था, वहाँ सालों पर दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता ही छटेगी, मगर ही ना तो
اپنی ماں سے بات کرتی ہے، نہ اپنے باپ سے، بلکہ زویان کی حرکت کے بعد اس نے خاموشی سے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جائے گی، مگر فی الحال اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کر چکی تھی، بس 12 بجنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ 12 بجے وہ اپنے کمرے کا گیٹ کھول کے جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو سائم کو کھڑا پایا تھا۔ ہیر کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے نیچے گرا۔ سائم نے بیگ زمین سے اٹھایا اور کمرے میں لے جاتے ہوئے ہیر سے کہا، اندر آؤ اور دروازہ بند کر دو۔ ہیر خاموشی سے اندر آئی۔ سائم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہیر کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ سائم نے بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، کہاں جا رہی ہو رات کے اس وقت؟ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا۔ ہیر نے سائم کو دیکھ کے کافی غصے میں یہ بات کہی۔ میرا بیگ مجھے دے، مجھے جانا ہے۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، میں کہاں جاؤں کہاں نہیں۔ کیوں سروکار نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں؟ بھائی ہوں تمہارا، 2-3 مہینے چھوٹا ہوں تو کیا ہو گیا، مگر ہوں تو بھائی۔ سائم کے کہنے پر ہیر نے چونک کے سائم کو دیکھا۔ سائم کی بات سن کے ہیر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تو سائم کا بھی کچھ حال ایسا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی جمع تھا۔ تم اگر خوشبو ماما کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہو تو ہیر، تم سراسر ان کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، مگر تم ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچو۔ جو بھی ہو، مگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کے ساتھ تو بابا بھی تھے اور مما بھی، آپ کی مما بھی۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو، مجھے کیا پتا، جس کی ماں محض 10 سال کا اسے چھوڑ کے مر گئی ہو۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا، جب راتوں میں مجھے ڈر لگتا تھا تو مجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا، جب میں نے پہلی بار سگریٹ پی تھی چھپ کے تو مجھ سے ناراض ہونے والا، مجھے ڈرانے والا کون تھا۔ ہاں سچ کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے سائم بھائی، مجھے جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ یہ بول کے ہیر بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ ہیر کے بھائی کہنے پر سائم اس تک آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، ماں کے علاوہ اور جس وجہ سے تم یہاں سے جانا چاہ رہی ہو، میں وہ وجہ جانتا ہوں۔ سائم کے بولنے پر ہیر نے گھبرا کے سائم کو دیکھا تھا۔ میں سب جانتا ہوں ہیر، زویان مجھے سب بتا چکا ہے اپنے اور تمہارے بارے میں۔ بے فکر رہو تم، اب تمہارے بھائی کھڑا ہے تمہارے ساتھ۔ اگر تم زویان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو وہ تم تک پہنچ نہیں سکتا، تمہاری مرضی کے بنا۔ یہ میرا وعدہ ہے اپنی بہن سے۔ سائم نے یہ بول کے ہیر کو بہت احترام سے اپنے گلے لگایا۔ جب ہیر بلک پڑی اور کہا، مجھے نفرت ہے بھائی زویان سے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہیر کی بات سن کے سائم خاموش رہا۔ زویان کا ہیر کے لیے تڑپنا اس سے چھپا نہیں تھا، مگر وہ وہی کرے گا جو ہیر کہے گی، یہ وہ سوچ چکا تھا۔ سالوں بعد ملی اپنی اس بہن کو وہ اپنے بچپن کی دوستی پہ فوقیت دے چکا تھا۔ اظہر، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نمرا بیگم نے انہیں چائے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ نے ابھی تک شاہجہاں سے معافی نہیں مانگی، مجھے اس نے معاف کر دیا تو آپ کو بھی؟ آگے کی بات نمرا بول نہیں پائی۔ نمرا، کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو بانٹنا۔ میں بچپن سے محبت کرتا ہوں شاہجہاں سے، مگر کیا کیا اس کے ساتھ؟ دوسری بیٹی کی پیدائش پر چھوڑ دیا اسے، یہ کہہ کے کہ وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتی۔ کہاں گئی تھی اس وقت میری محبت جب میں تم سے محبت کے وعدے کر رہا تھا؟ میں اگر اس سے معافی مانگ لوں، بظاہر وہ مجھے معاف کر دے گی، مگر دل سے یہ بات شاید ہی نکال پائے کہ میں اس کی محبت میں شرک کیا، اس کی محبت میں کسی کو حقدار بنایا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے چھوڑ چکا ہوتا۔ اظہر صاحب کی بات سن کے نمرا رونے لگی۔ سب میری غلطی ہے، کاش میں امی۔ نمرا، نہیں نمرا، اب خالہ اچھی جگہ ہے، ہمیں ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو ہوا اب اسے بدلنا نہیں جا سکتا۔ تم تھی میری خدمت میں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، میری طرف دیکھ لیتی ہے۔ بس بہت ہے، اتنی سزا تو بنتی ہے میری۔ اظہر صاحب کے لہجے میں ان کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک بار پھر نمرا بیگم پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آتی۔ کیا بات ہے بھائی؟
बहन क्या मिली, मुझे भूल गए आप। साइम ईशा की नमाज़ पढ़ के आया तो लॉन में इसे जोयान ने रोक लिया। साइम ने जोयान की बात पर मुस्कुरा कर कहा, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा मसरूफ़ था। अगर मैंने नहीं आया तुम तक तो तुम मुझ तक आ जाते। जोयान मुस्कुराया। हीर को तो पहचान चुके होंगे आप। जब पहली बार इसे मौत के मुंह से बचाया था जब पहचान गया था। मौत के मुंह से मतलब? जोयान ने घबरा के पूछा। जोयान के पूछने पर साइम ने इसे खुशबू बेगम के फ्लैट वाला किस्सा सुनाया। साइम की बात सुन के जोयान चुप हो गया। जब एक बार फिर साइम ने कहा, इसकी इस नफ़रत का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो वो तुमसे करती हैं। मुझसे इसने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मगर शायद इसने आपको ये नहीं बताया कि मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये बात नहीं बताई इसने। जोयान की शिद्दत पसंद लहजे पर साइम के माथे पर तेवरी चिड़ी थी और इसने भी जोयान के ही अंदाज में इसे कहा, मैं अपनी बहन से वादा कर चुका हूँ कि जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। साइम की बात पर जोयान तंजिया मुस्कुराया और कहा, अच्छा, यानी आपने कल की मिली बहन को बचपन की दोस्ती पर फौकियत दे दी। चलो अच्छा है, जो हुआ अब सारे लिहाज मुरव्वत साइड पर रख के कहो। एक बात आप भी सुन ले, हीर की भाई साइम भाई, मैंने भी अपनी मोहब्बत की कसम खाई है कि वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। ये बोल के जोयान जाने लगा जब पीछे से साइम ने कहा, इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें इसके हर रास्ते में मैं मिलूंगा। जोयान ने बिना मुड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर इस चीज़ को रौन दूंगा जो इसके और मेरे दरमियान में। आपने बुलाया डैड? बाजिल ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर झांक के पूछा। हाँ, अपनी शेरवानी पसंद कर लेते तुम निकाह की? आप देख लें डैड, जो आपको पसंद हो मैं वही पहन लूँगा। बाजिल ने इनके सामने बहुत एहतराम से कहा। निकाह तुम्हारा है बाजिल, मैं कैसे पसंद करूँ तुम्हारे लिए कुछ? क्यों डैड, लड़की भी तो आपने पसंद की है ना। जबकि ज़िंदगी मुझे गुजारनी है तो फिर कपड़े भी आप सेलेक्ट कर ले। क्या हुआ अगर पहनना मुझे है? यह कह गए बाजिल कमरे में रुका नहीं। बाजिल की बात सुन के बाबर साहब जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। इनके दिमाग में बाजिल की बातें गूंजने लगीं। वो अपनी सोच में इतना गुम थे कि इनके मोबाइल पर जब से सारा के डैड की कॉल आ रही थी मगर इन्हें होश नहीं था। नफीसा बेगम ने कमरे में इनकी मोबाइल की आवाज़ सुन के आई, मगर इन्हें सोचों में गरक देखकर इन्हें झटका लगा। इन्होंने डरते डरते बाबर साहब का कंधा हिलाया। बाबर, बाबर। हाँ हाँ, क्या हुआ? कब से आपका मोबाइल बज रहा है? नफीसा बेगम ने डरते डरते कहा। बाबर साहब ने जब अपना मोबाइल चेक किया तो सारा के डैड की 30 से भी ज़्यादा कॉल्स थी। इन्होंने फ़ौरन इन्हें कॉल की। सारा के डैड बोलते जा रहे थे और बाबर साहब को लगा पूरा घर घूम रहा है। नफीसा बेगम इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देख के बात समझने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम रही। कॉल कट होते ही बाबर साहब ने कहा, नफीसा। हाँ बाबर, क्या हुआ? क्या बोल रहे थे भाई साहब? नफीसा, सारा ने कोर्ट मैरिज कर ली आज अपने कज़न से। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? कल निकाह है बाजिल का, पूरा ख़ानदान आएगा। हम क्या जवाब देंगे बाबर सबको? नफीसा, फ़हीम और हाजरा को बुला के लाओ फ़ौरन। ये बोलते हुए बाबर साहब के पसीने छूटने लगे। नफीसा बेगम को इनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो दौड़ती हुई गई और इन लोगों को बुला के लेकर आई, मगर इनके साथ हुंजा भी थी जो आज घर पर थी। हुंजा ने फ़ौरन बाबर साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया जो हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ताया जान, क्या हुआ है आपको? इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आपका? हुंजा के चेहरे पर परेशानी के साथ साथ फिक्र भी थी। वो बहुत गौर से हुंजा का चेहरा देख रहे थे। अपने घर के हीरे को ठुकरा के इन्होंने कोयला चुना था और इन्होंने एक फ़ैसला किया। आ जाए ना बेजाद। शानज़े, तुम जाओ ना, मैंने कब रोका है? आराम से खुद भी नहाओ स्विमिंग पूल में, प्लीज़। आप भी आए ना। शानज़े, तंग मत करो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। तुम जाओ नीचे, मैं मुर्तज़ा को बोल देता हूँ सारे गार्ड्स वहाँ से हटा दे। तुम सुकून से आशिर के साथ एंजॉय करो। आशिर सो रहा है। यार प्लीज़ ना, तंग करो, जाओ ना, एंजॉय करो। शानज़े,
نے جب اسے کال پر بزی دیکھا تو خاموشی سے کپڑے اٹھائی اور واش روم میں نہانے گھس گئی۔ بہزاد نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر کال پر موجود آدمی کو بعد میں کال کرنے کا کہہ کے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ بہزاد نے اپنی شرٹ اتاری اور واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ شانزے جو شاور کے نیچے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ واش روم میں بہزاد آ چکا ہے۔ شانزے کو دیکھ کے بہزاد نے واش روم کا دروازہ لاک کیا اور خاموشی سے جا کے شانزے کے کمر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانزے کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہزاد ایسا اس کے پیچھے واش روم میں آئے گا۔ بہزاد نے اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف موڑا، مگر شانزے کا نگاہ اٹھا کے بہزاد کو دیکھنا محال تھا۔ شانزے کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بہزاد کی قربت محسوس نہیں کی تھی، مگر اس طرح نہیں۔ بہزاد اسے مکمل اپنے آپ سے لگایا اور شاور کے پیچھے موجود باتھ ٹب کا نل کھول دیا تھا۔ شانزے نے بہزاد کی کمر کو مضبوطی سے تھاما تھا، مگر اس کی انگلیاں بھی کپکپا رہی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا بیوی شوہر کے ساتھ نہاتے ہوئے اتنا شرماتی ہے، بہزاد کا ایسا بولنا تھا جب شانزے نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے لگے کہا، آپ بہت بے شرم ہیں بہزاد۔ ہیں بے شرم؟ میں نے کیا بے شرمی کی ذرا بتانا۔ بہزاد اس کی جھجک مٹانے کے لیے اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جس حالت میں وہ اس سے چپکے کھڑی ہے کبھی بھی نگاہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھے گی۔ ویسے ایک بات ہے، یہ تمہارے کمر کے نیچے جو تل ہے نا وہ… اس سے پہلے بہزاد کچھ اور بولتا، شانزے نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بہزاد پلیز نہ کریں، کوئی شوہر ایسا کرتا ہے جب اس کی بیوی نہا رہی ہو۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ میں اپنے لبوں سے ہٹاتے اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہا، اوروں کا پتہ نہیں مگر بہزاد راجپوت کرتا ہے اپنی جان سے عزیز بیوی کے ساتھ۔ یہ بول کے بہزاد نے اسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھائے پانی کے ٹب میں لیٹ گیا۔ بہزاد نے شانزے کی کمر پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے بہزاد کے پیار میں شدت آنے لگی جسے شانزے ڈرتی تھی۔ بہزاد ایک بار اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ شانزے ابھی تک بہزاد کے سینے سے لگی تھی۔ شانزے نے اپنا آپ بہزاد کے حوالے کیا ہوا تھا۔ بہزاد آپ کو نہیں لگتا ہمارا نہانا ہو چکا ہے؟ بہزاد مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا، اچھا مگر ابھی تو تم مچھلی پڑی تھی، میرے ساتھ کھیلے، آسمان کے نیچے نہائے، میں… غلطی ہو گئی مجھ سے، آج کے بعد میری توبہ، جو آپ کو نہانے کا بولو۔ شانزے کے کہنے پر بہزاد کو اس پر بہت پیار آیا۔ اس نے شانزے کی گردن پر اپنے لب رکھ کے اسے خود سے آزاد کیا اور کہا، اب تم سکون سے نہاؤ، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بہزاد نے اسے ٹب میں چھوڑا اور خود واش روم سے نکل گیا۔ بہزاد کے جاتے ہی شانزے ایک بار پھر شرمانے لگی۔ بازل گھر میں آیا تو حنزہ کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ بازل ایک دم چونکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح کے دن بہت روئے گی، گھر سے چلی جائے گی، مگر وہ تو یہاں انجوائے کر رہی ہے اس کا نکاح۔ حنزہ جو اپنی مہندی سے لبریز ہاتھوں کو سنبھال کے چل رہی تھی، اپنے سامنے بازل کو دیکھتے لبریز ہاتھوں کو سنبھال کے چل رہی تھی، اپنے سامنے بازل کو دیکھ کے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنزہ کی اس حرکت پر بازل کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے غصے میں کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا، مگر یہی اس کی بس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً حنزہ کے کمرے کی راہ لی۔ ہاں لگوا لی مہندی، دیکھو۔ حنزہ ہارون سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب بازل کسی طوفان کی طرح آیا۔ حنزہ جو ہارون کے آگے پیچھے کر کے اپنی مہندی دکھا رہی تھی۔ بازل کے ایک دم اپنے سامنے آنے پر حنزہ نے ہارون سے کہا، ہارون میں بعد میں کرتی ہوں آپ سے بات۔ بازل کا تو مانو خون ہی کھول گیا تھا۔ اس نے حنزہ کا موبائل لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ایسے کیسے تم میرے کمرے میں آئے، اور یہ موبائل واپس کرو میرا۔ حنزہ کے کہنے پر بازل نے موبائل زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، مگر حنزہ ایک دم ریلیکس رہی۔ اسے اندازہ تھا بازل کچھ ایسا ہی کرے گا۔ بازل نے یہی بس نہیں کیا تھا، اسے مہندی سے لبریز ہاتھوں کو جیسے ہی تھامنا چاہا، وہیں حنزہ نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا، ٹچ نہیں کرنا مجھے ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بازل کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو کے آیا ہے۔ اسے حنزہ کی
धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाजिल ने करीब आके इसे कमर से थाम के खुद से करीब किया और कहा, तो आज तुमने ये मेहंदी अपने यार हारून के लिए लगाई है, इसकी फरमाइश पर लगाई है? ऐसा बोलते हुए बाजिल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाँ, लगाई है आपने अपने यार के लिए मेहंदी। तुम कौन होते हो एतराज़ करने वाले? मैं कौन होता हूँ मैं? ये बोल के बाजिल ने गुस्से में इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं जो पल पल मर रहा हूँ तुम्हारे ना मिलने से। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो हुंसा, और तुम भी मुझे बचपन से चाहती हो, और फिर तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं होता कौन हूँ? हाँ, करती थी तुमसे मोहब्बत, बेतहाशा करती थी, बल्कि इश्क हो गया था तुमसे। जभी तो बिना झिझक के तुम्हें करीब आने दिया, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी नीयत साफ़ है, तुम्हारे दिल में हुंसा फ़हीम के लिए सिर्फ मोहब्बत है। मगर तुम्हें तो मेरी जिस्म की हवस थी, जभी इस दिन तुम मेरी इज्जत के साथ खेलने वाले थे। ये बोलते हुए हिंजा की भी आंसू गिरने लगे थे। बाजिल ने इसके बाल छोड़ के इसका चेहरा थामा और कहा, तुमने भी तो मेरा साथ नहीं दिया। बाजिल ने बेबसी से कहा। हुंजा ने दोबारा इसे खुद से दूर किया और कहा, तो इसका मतलब तुम मुझसे मेरी इज्जत छीन के इस पे अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ोगे? मुझे नफ़रत है तुमसे बाजिल, अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। मेरी मोहब्बत की ये इज़्ज़त थी तुम्हारी नज़र में कि तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। बाजिल ने इसे बेबसी से देखते हुए कहा, जो चाहे समझो, यहाँ से अभी के अभी निकलो। हुंजा इसे धक्का देने लगी। बाजिल ने गुस्से में एक ज़ोरदार मुक्का सामने ड्रेसिंग के शीशे पर मारा। बाजिल ने एक नज़र इसे देखा, मगर हुंजा की नज़र इसके हाथ से निकलने वाले खून पर थी। बाजिल ने एक बार फिर हुंजा के करीब आके कहा, नई मोहब्बत मुबारक हो। ये कहकर बाजिल कमरे से जाने लगा, जब हुंजा ने भी पीछे से कहा, तुम्हें भी निकाह मुबारक हो। बाजिल हुंजा के कमरे से निकला तो अपनी माँ को खड़ा पाया। बाजिल ने एक पुरशिकवा नज़र अपनी माँ पर डाली और घर से बाहर निकल गया। रैश ड्राइविंग करके वो सी साइड की सबसे खामोश जगह पर जाके चीख चीख के रोने लगा। इसके नंबर पर घर से बारी बारी सबकी कॉल आ रही थी, मगर इसने किसी की भी कॉल नहीं उठाई। बाजिल के सामने बार बार हुंजा का वो मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था, जिससे मुस्कुराते चेहरे के साथ वो हारून से वीडियो पर बात कर रही थी। बाजिल ने अपने मोबाइल निकाला और अपनी और हुंजा की वो पिक निकाली जो प्राइवेट फोल्डर में थी, जिस पिक में बाजिल हुंजा के लबों को चूम रहा था। बाजिल तस्वीर देख के एक बार फिर रो पड़ा। नादान दिल है ढूंढता गुर्बत तेरी, तस्वीर में मुमकिन नहीं है तुझे जो भुलाना। देखे खुदाया दो आशिका दिया तबाहियाँ, वे बड़ी लंबी सी जुदाइयाँ। एक बार फिर बाजिल का मोबाइल बजने लगा, मगर इस बार इसके नंबर पर बहाज की कॉल थी। बाजिल ने कॉल उठाई तो इससे पहले बाजिल कुछ बोलता बहाज बोल पड़ा, ओ भाई कहाँ हैं? आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए। आप पहुँच गए? हाँ, कब आएगा? बस आ रहा हूँ। बाजिल के कॉल कट होते ही वहाज ने अपने बराबर में बैठे नफूस को देखा, मगर वो नफूस खामोशी से वहाज के बराबर में से उठ गया। वैसे हीर, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। हीर ने सनम की बात पर मुस्कुरा के कहा, मगर बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे घटिया चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं। हीर की बात सीधा सनम के दिल पर लगी थी। इसे शुरू दिन से हीर बहुत अफसरदा लगी। इसकी आंखों ने के दिल पर लगी थी। इसे शुरू दिन से हीर बहुत अफसरदा लगी। इसकी आंखों ने कभी इसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दिया। वैसे बाजिल के निकाह के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सनम के कहने पर हीर मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं तो खैर जा भी नहीं रही थी, मगर साइम भाई ने ज़बरदस्ती कहा चलने को, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आ गई। साइम का नाम सुनते ही सनम की आंखों में गुस्सा उभरने लगा, मगर फ़िलहाल इसने अपने दिल व दिमाग से साइम का ख्याल झटका और कहा, अच्छा, मैं शांजे से पूछती हूँ कहाँ तक पहुँची, फिर एक साथ लंच करते हैं। हाँ ठीक है, पूछ लो। मैं जब तक सामने स्टॉल से चूड़ियाँ ले लूँ। ये चूड़ियाँ लेकर मुड़ी तो शांजे आ चुकी थी। तीनों ने हाइपर स्टार में बने फूड कोर्ट में लंच करने का सोचा। तीनों अपना ऑर्डर देकर बैठी बातें कर रही थी। हीर काफ़ी घुल मिल गई थी इन दोनों से। शांजे की स्टोरी सनम हीर को सुना चुकी थी। इसे बहुत इश्तियाक हो रहा था पर्सनली बहजाद से मिलने का। वो लोग खाने में मगन थे जब सनम को किसी ने पुकारा, सनम
اپنے نام کی پکار پر جب صنم پلٹ کے دیکھا تو نہال کھڑا تھا۔ ارے آپ، صنم نے بھی مسکرا کے نہال سے کہا۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئی، نہ کال کی نہ کوئی بات۔ نہال کے شکوے پر صنم مسکرائی اور کہا، ایکچولی آپ کا کارڈ مجھ سے مس ہو گیا تھا۔ شانزے اور ہیر دونوں بہت اشتیاق سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم نہال کی نظر ہیر اور شانزے پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہوا تھا۔ نہال کے چپ ہوتے ہی صنم کی نظر نہال پر پڑی جو ہیر اور شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ او آئی ایم سو سوری، میں تعارف کروانا بھول گئی۔ یہ ہیر اور یہ شانزے دونوں میری بیسٹ فرینڈ اور کزن بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے۔ ہمیں بھی، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ نہال تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور پھر وہاں سے چلا گیا، مگر صنم کو اپنا نمبر دینا نہیں بھولا۔ ہیر کا موڈ آج بہت اچھا تھا، اسے صنم اور شانزے کے ساتھ ٹائم گزار کے کافی اچھا لگا۔ وہ اپنے اور سائم کے لیے اچھی سی کافی بنا رہی تھی جب زویان کچن میں پانی پینے آیا اور ہیر کو دیکھ کر اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا۔ لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کے سادے سے سوٹ میں اپنے بالوں کو فولڈ کر کے ہلکا سا کیچر لگائے وہ مگن انداز میں کافی بنا رہی تھی، ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہی تھی۔ زویان کا دل کیا شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا کر، مگر فی الحال اس نے اپنی اس خواہش کو سائڈ میں کیا اور بنا آواز کے ہیر کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ ہیر جو اتنی مگن انداز میں کافی مگوں میں نکال رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زویان اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ زویان نے بہت آرام سے جھک کے اچانک ہیر کے گال کو چوم لیا۔ ہیر اس وقت پہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ ہیر اس آفت پر ایک دم بوکھلائی تھی، مگر زویان کو اپنے سامنے مسکراتا دیکھ ہیر کا دل کیا یہ گرم گرم کافی اس کے منہ پر پھینک دے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ہیر نے دانت پیس کر کہا۔ اسے بےہودگی نہیں، پیار کہتے ہیں، زویان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک کپ مجھے بھی بنا دو کافی۔ ہیر اسے مکمل اگنور کر کے کافی کے مگ ٹرے میں رکھنے لگی۔ زویان دیکھ رہا تھا، اس کے گال ایک دم ریڈ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے زویان اور کچھ کہتا ایک دم سائم نے کہا، ہیر؟ جی بھائی۔ سائم کی آواز سن کے ہیر کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ ہے نا، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر۔ زویان کے جملے پر سائم نے بہت غور کے زویان کو دیکھا اور کہا، مسئلہ نپٹانے میں بہت ماہر ہوں زویان بھائی، میں جا رہا ہوں، آ جائیں کافی پینے، فالتو لوگوں کے منہ نہ لگے۔ بھائی میں جا رہی ہوں، آ جائیں کافی پینے، فالتو لوگوں کے منہ نہ لگے۔ ہیر کے کہنے پر سائم نے گھور کے زویان کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اس سالے کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا خاصا اپنی بیوی کو کس کرنے والا تھا میں، کس تو میں آج لے کر رہوں گا۔ بازل بالاج کے سامنے صرف روئے جا رہا تھا۔ ارے یار بازل، بس کرو، مرد ہو کے اتنا رو رہے ہو۔ آج کی بات پر بازل کو پتنگے لگ گئے تھے اور اس نے تقریباً غصے میں کہا، بھائی محبت جب رلانے پر آتی ہے مرد عورت نہیں دیکھتی، اور کہاں کا اصول ہے یہ کہ رونے کا حق صرف عورت کو ہے؟ اچھا اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ بالاج نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے سوچا ہے نکاح کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھو، اور نہ ہی اتنی ہمت ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کو دوں۔ بالاج بھائی، کیوں ماں باپ نہیں سمجھتے کہ اولاد کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، ان کو نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں حق دیتے اپنی مرضی کے ساتھ کے انتخاب کا؟ کبھی کوئی قسم دے دیتے ہیں، کبھی کوئی مجبوری ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، کیوں ہمیں حق نہیں دیتے فیصلہ کرنے کا؟ مجبوری میں جوڑے رشتے، بے دلی کے رشتے صرف نبھائے جاتے ہیں، محسوس نہیں کرے جاتے۔ بازل اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، مگر بالاج چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے پانی پینے سے غرض سے ہیر اٹھی کے کچن میں گئی تھی تو وہاد صاحب کو کچن میں چائے بناتے دیکھا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں چائے، ہیر نے بہت جھجک کے ساتھ یہ بات کہی تھی۔ ہیر کے کہنے پر وہاد صاحب نے کہا، نہیں بنا لوں گا، بس یہ بتاؤ خوشبو چینی کم پیتی ہے یا زیادہ؟ آنی اس وقت چائے نہیں پیتی۔ ہیر کو کافی حیرانگی ہوئی، وہ اصل میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پوری رات جاگ کر اسے سر میں درد رہنے لگا ہے، ابھی بھی جاگ رہی ہے اور روئے جا رہی ہے۔
वहाज साहब की बात बोलते ही हीर रोने लगी। वहाज साहब जानते थे कि वो भी खुशबू के बगैर नहीं रह सकते, बस गुस्से में इससे दूरी बनाए हुए हैं। इसका गुस्सा अपनी जगह सही था, इसके साथ गलत हुआ था। हीर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शायद ज़्यादा कहने का हक़ मेरे पास नहीं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, इसने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुमसे अगर अपना और तुम्हारा रिश्ता छुपाया तो सिर्फ इस डर से कि कहीं तुम इसे छोड़ के मेरे पास ना आ जाओ, वरना किसी माँ के लिए किसी अजियत से कम नहीं होता वो लम्हा जब वो अपनी औलाद से इसका और अपना रिश्ता छुपाए। और अगर कोई औरत ऐसा करती है तो वो मजबूरी की इंतहा पर होती है। वहाज साहब की बातों से हीर और ज़्यादा रोने लगी। जब वहाज साहब ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया, वो जो बाप के आगोश से महरूम थी, इनके गले लगते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। वहाज साहब की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अगर इस वक्त मैं मजबूर ना होता तो आज मामलात कुछ और होते। हीर इनसे अलग हुई और कहा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मगर अल्लाह ने मुझे इसके बदले सारे रिश्ते भी तो लौटा दिए हैं। अब मैं नाशुक्री करूँगी तो अल्लाह नाराज़ होगा। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है बाबा। हीर के बाबा कहने पर वहाज साहब ने आगे बढ़ के बहती आंखों के साथ हीर को पेशानी चूम ली और कहा, आए अब आपकी बीवी का भी सर दर्द कम करें। हाँ चलो चाय निकाल लूँ मैं। नहीं पापा, चाय नहीं, इन्हें हीर की ज़रूरत है। वहाज साहब और हीर कमरे में पहुँचे तो खुशबू आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। हीर आगे बढ़ के बेड पर बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके खुशबू बेगम ने आंखों पे से हाथ हटाया तो हीर को अपने इतने पास देख के एक बार फिर रोने लगी। हीर ने इनका हाथ सीधा किया और इनसे चिपक कर लेट के आंखें बंद कर ली। हीर के इस अमल से खुशबू बेगम और बेआवाज़ रोने लगी। ये हीर का बचपन का तरीक़ा था। जब भी वो खुशबू से नाराज़ होती थी तो मान भी खुद ही जाती थी। ये अमल करके खुशबू बेगम ने भी हीर को अपने सीने में भींच लिया और इससे माफ़ी मांगने लगी थी। मामा बस अब नहीं रोए यार, कितना रोएगी। साइम की आवाज़ आते ही वहाज साहब ने चौंक के अपने पीछे देखा तो हीर और खुशबू की निगाह भी गेट पर गई थी। साइम को देखते ही हीर और खुशबू बेड पर उठ के बैठ गई थी। खुशबू बेगम ने हाथ के इशारे से साइम को अपने पास बुलाया तो वो भी तेज़ी से इन तक आया। खुशबू बेगम ने इसे भी फ़ौरन अपने गले लगा लिया। खुशबू बेगम के एक तरफ हीर थी तो एक तरफ साइम। जब इनकी नज़र वहाज साहब की तरफ गई, वहाज साहब इनको देखकर आज दिल खोल के मुस्कुराए तो खुशबू बेगम भी मुस्कुरा पड़ी। खुशबू बेगम को मुस्कुराता हुआ देख के वहाज साहब ने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया। बेशक मेरे रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हाँ यापी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे चुन्नू मुन्नू आने वाले हैं। सनम को कोई तीसरी बार ये बात कह रही थी। सनम की खुशी देख के शाहजहाँ और इनके सास दोनों मुस्कुराए जा रही थी। बस शाहजहाँ, अब सनम के बारे में भी कुछ सोचो, इसे भी अपने घर का करो। हाँ खाला, बस अब यही करना है। कहाँ हो मैडम? मैके आते ही शौहर नामदार को भूल गई। रात को इधर लेटी थी तो वहाज की कॉल आने लगी। आप भूलने वाली चीज़ है बालाज, वो सबके साथ नीचे बैठी थी तो वक्त का पता ही नहीं चला। मोबाइल भी मेरा कमरे में था। अच्छा जी, आप कब आएंगे? अभी तो बाजिल के साथ ही हूँ। रो रो कर इसका बुरा हाल है। मतलब? इदरत ने नासमझी से कहा। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कल मैं आता हूँ, सुबह फिर बताता हूँ। ओके। अच्छा सुनो, इदरत जैसे ही फ़ोन रखने लगी बालाज ने कहा, जी आई लव यू। वहाज के कहने पर इदरत शर्माई और रिटर्न कहा, आई लव यू टू। अरे यार पापा, ये लेडीज़ तैयार होने में कितना वक्त लगाती है। साइम ने टाइम देखते हुए चिढ़ कर कहा। बस बेटा क्या करें। अजहर साहब और निमरा तैयार होकर आए और इनके पीछे खुशबू भी आई, जो ब्लैक सिंपल साड़ी में कहीं से भी जवान लड़की की मां नहीं लग रही थी। वहाज साहब को लगा वक्त सालों पीछे चला गया। इनकी आंखों में अपने लिए शताइश देखकर खुशबू ने शर्मा के गर्दन झुका ली। जब साइम ने कहा, अगर आप दोनों के एक दूसरे से इशारे वाली मोहब्बत का इजहार हो गया हो
تو آپ لوگ جانا پسند کریں گے؟ ہمیں کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ سائم کے کہنے پر وہاج نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، آنے دے بیٹا، تیرا بھی وقت، پھر پوچھتا ہوں۔ وہاج صاحب کی بات سن کے وہاج سب ہی ہنسنے لگے۔ سب ہی آگے پیچھے نکلے۔ جب سائم اور ہیر بھی نکلنے لگے، زویان نے آواز دے کر کہا، بہن بھائی کے رشتے کے علاوہ بھی اور بھی کچھ رشتے ہیں سائم بھائی۔ زویان کے کہنے پر وہ دونوں پلٹے، مگر زویان کی نظر بلڈ ریڈ ڈریس میں ملبوس ہیر پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ سائم اس کے دل کی کیفیت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیر اسے ایک موقع دے، مگر اس معاملے میں وہ صرف سوچ سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر حال میں وہی کرے گا جو ہیر کہے گی۔ آ جاؤ، منع نہیں کرا تمہیں۔ بھائی یہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی گاڑی میں۔ زویان نے ایک نظر اپنی پٹاخہ کو دیکھا جو سج دھج کے پوری بم لگ رہی تھی۔ ہیر کے اس طرح کے کہنے پر زویان مسکرایا اور کہا، آپ میری اس پھلجڑی کو لے جائیں، میں آ جاؤں گا بائک پہ۔ زویان کے جملے پر ہیر سائم کے سامنے سوائے مٹھیاں بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکی۔ زویان خاموشی سے بائک پر چلا گیا۔ آنے دیتی اسے بھی، میں ساتھ تھا تو تمہارا کچھ کہتا نہیں تمہیں۔ سائم کو افسوس ہوا زویان کے اس طرح ساتھ نہ چلنے پر، اور کیوں نہ ہوتا، بچپن کا دوست جو تھا۔ آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس گھٹیا انسان سے۔ ہیر میں خالی بول رہا ہوں یار۔ نام بھی مت لے میرے سامنے اس کا، بہت جلد میں بابا کو بتاؤں گی سب کچھ، وہی دلوائیں گے اس سے طلاق لینے کے بعد بھول جاؤ گی زویان کو، آسان ہے تمہارے لیے۔ سائم کی بات پر ہیر نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کی اور کہا، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، بس 3 چیزیں نہیں بھائی، ایک اس کی محبت میں شراکت، دوسرا دھوکہ، تیسری اپنی ذات کی دھتکار۔ ہیر کی باتیں سن کے سائم کے سامنے چن کر کے صنم کا چہرہ آیا۔ بازل آج خاموش تھا، بالکل خاموش۔ صبح اس نے شدت سے چاہا کہ وہ ایک بار حنزہ کو اپنے گلے سے لگائے، آخری بار، مگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب تھی۔ خوشبو بیگم خاموشی سے شاہجہاں کے گلے لگ گئی۔ ادھر شاہجہاں آج بہت خوش تھی اپنی دوست کے لیے۔ ابے یار کہاں ہو بی ایم، خود تو لیٹ ہوئے ہو، میری دوست کو بھی لیٹ کروا دیا، جلدی آؤ۔ صنم ہال کے اندر آتے ہوئے بہزاد سے بات کر رہی تھی جب اس نے اپنے سامنے سے آتے سائم کو نہیں دیکھا، نہ سائم نے اس کو، جو اپنا موبائل چیک کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں کی ایک دم ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے صنم گرتی، اس نے بنا دیکھے ٹکرانے والا کون ہے اس کے کرتے کے کالر کو تھاما تھا۔ اف، شکر ہے بچ گئی، یہ بول کے صنم نے جیسے ہی نظر اپنے سامنے کھڑے شخص پر ڈالی جس کا ہاتھ صنم کے کمر پر تھا، صنم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بہت کچھ اس کے سامنے ایک بار پھر چلنے لگا، جبکہ سائم فرصت سے صنم کو دیکھنے میں مگن تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ اس کے اتنے قریب آئی تھی، کتنے دنوں بعد سائم نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ سیم ہیر جیسا ڈریس پہنے ہوئی تھی وہ، اس پر اس کی تیاری سائم وہاج کو ساکن کرنے کے لیے کافی تھی۔ صنم نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹایا اور تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ بازل خاموشی سے سٹیج پر پھولوں کے پردے کے اس پار بیٹھا تھا، اور اس پار اس کی ہونے والی دلہن کے ساتھ ہیر، شانزے، ادرت اور صنم۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بازل بابر، کیا آپ کو حنزہ فہیم سے 10 لاکھ روپے مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ بازل اتنا سن بیٹھا تھا کہ اس نے مولوی صاحب کے بولنے کے باوجود دلہن کا نام صحیح سے نہیں سنا تھا، نہ جواب دیا۔ ایک بار پھر قاضی صاحب نے اپنا جملہ دہرایا۔ اب بھی بازل سن بیٹھا تھا۔ جب وہاج نے زور سے کہا، لگتا ہے بازل کو حنزہ فہیم سے نکاح قبول نہیں۔ حنزہ نام سنتے ہی بازل جو سن تھا ایک دم چونکا تھا۔ پہلے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاج کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پھولوں کے پردے کے پیچھے بیٹھی دلہن کو، جو گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے نظر نہیں آئی۔ بازل نے اپنے برابر میں بیٹھے قاضی صاحب سے ہکلاتے ہوئے کہا، دلہن کا نام کیا لیا آپ نے؟ قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے ہر شخص کہکہا لگا گئے، ارے قاضی صاحب، ایک بار پھر ہماری ہونے والی بھابھی کا نام پکاریں۔ سائم کے کہنے پر صنم نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر فوراً نگاہ جھکا گئی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا،
سارا کی جگہ حنزہ کا نام سن کے بازل نے پہلے حیران ہو کے وہاج کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری، اور پھر اپنے بابا بابر صاحب کو، جنہوں نے مسکرا کے ہاں میں گردن ہلائی۔ بازل کی آنکھیں ایک دم برس پڑی تھی، وہ رو بھی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ حنزہ اس پار سے بہت غور سے بازل کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی ہاں کہہ دو بازل یار، صنم نے پردے کے اس پار سے آواز لگائی۔ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے حنزہ فہیم۔ بازل کے بولتے ہی سب کا یاہو کا نعرہ لگا۔ اب باری تھی حنزہ کی۔ سب کی نظریں حنزہ پر تھی۔ حنزہ نے ایک نظر سامنے دیکھا تو بازل اسے ہی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ حنزہ نے پھر اپنی دائیں جانب دیکھا تو اس کے ماں باپ بہت ہی خوش کھڑے تھے اور منتظر تھے کہ کب ان کی بیٹی ان کی خواہش کا احترام کرے۔ کبھی یہ خواہش حنزہ کی بھی تھی کہ بازل کے نام کی دلہن بنے، مگر حالات ایسے ہوئے کہ اس کی یہ خواہش اس کے دل میں دفن ہو گئی۔ ایک دن پہلے اپنے تایا کے معافی مانگنے پر، اپنے ماں باپ کے اصرار پر، ان کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ اس نکاح کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، مگر بازل کو پانے کی اب اس میں چاہ نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت محبت سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، اور یہی عزت اپنی محبت پانے کے چکر میں بازل داؤں پر لگا چکا تھا۔ حنزہ نے آنکھیں بند کی اور کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک دم تالیوں کا شور بج اٹھا۔ ارے بھائی اب یہ نازک سا پردہ تو ان کے درمیان سے ہٹاؤ، ہمارا دلہا مچل پڑا ہے اپنی دلہن کے دیدار کو۔ وہاج کے بولنے پر بازل کی طرف سے صائم اور حنزہ کی طرف سے صنم جلدی جلدی پھولوں کا پردہ سائڈ میں کرنے لگی، جب اچانک صائم کا ہاتھ کے نیچے صنم کا ہاتھ آ گیا۔ صائم کو لگا سب کچھ جیسے تھم سا گیا۔ صنم نے بنا نگاہ صائم پر ڈالے اپنا ہاتھ تیزی سے صائم کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا۔ پھولوں کی دیوار ہٹ چکی تھی۔ بازل کو بہت جلدی تھی حنزہ کو دیکھنے کی۔ وائٹ کلر کا غرارہ پہنے، جس پر گولڈن کام تھا، ہیوی گولڈن کلر کی جویلری پہنے، سر پر ریڈ کلر کا دوپٹہ ڈالے وہ گردن جھکا کے بیٹھی تھی۔ بازل کے قدم جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اتنا ہی حنزہ کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ بازل نے آگے بڑھ کے حنزہ کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ حنزہ کو دیکھتے ہی بازل کے لب کھل کر مسکرائے تھے اور اس کے لبوں سے فوراً نکلا ماشاءاللہ۔ اس نے فوراً جھک کے حنزہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ بازل کی آنکھیں ایک بار پھر اپنے رب کی مہربانی پر بھیگنے لگی۔ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دم جیسے ایک سکون سا اس کے سینے میں اتر گیا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کافی لوگ تھے وہاں، اسے تو بس اپنے سکون پانا تھا۔ سب نے ہی ان دونوں کو اس طرح دیکھ کے پرجوش انداز میں تالیاں بجائی تھی۔ ہیر بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا تو بے دردی سے دو آنسو اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے، جنہیں بہت مہارت سے ہیر نے پونچھ ڈالا، مگر زویا جس کی نظر ہیر پر ہی تھی، اس سے یہ منظر چھپ نہ سکا تھا، اور وہ جانتا تھا ہیر کے آنسوؤں کی وجہ ایک بار اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ دلہا دلہن اسٹیج پر ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ بازل بار بار گردن گھما کے حنزہ کو دیکھ رہا تھا، مگر حنزہ نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ ہارون اور حنزہ کے دوست اسے مبارکباد دینے اسٹیج پر آئے۔ جب بازل کے گلے لگتے ہارون نے کہا، آئی ہوپ آپ اب مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے، حنزہ میری بہن ہے۔ کل رات کی حنزہ اور بازل کی ساری باتیں ہارون سن چکا تھا۔ بظاہر حنزہ سمجھ رہی تھی کہ ہارون کی کال کٹ گئی ہوگی، مگر ہارون کال پر ہی تھا۔ ہارون یہ کہہ کے بازل سے الگ ہوا تو بازل نے اس کی بات پر اس سے معذرت کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ ہیر صنم اور شانزے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب ایک آواز پہ تینوں پلٹی۔ ارے ہیر آپ! جعفر بھائی آپ! ہیر انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 23-24 سال کا ہوبرو لڑکا تھا۔ مجھے تو لگا تھا آپ دوبارہ اتنی ہونہار انٹیریئر ڈیزائنر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ان کی تعریف پر ہیر مسکرا کے شرمانے لگی۔ ہیر نے صنم اور شانزے کا تعارف ان سب سے کروایا۔ صائم نے جب ہیر کو کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو فوراً وہاں پہنچا اور جعفر کو دیکھ کر کہا،
تو جانتا ہے ہیر کو؟ ہاں، مگر تو کیسے جانتا ہے؟ میری بہن ہے۔ کیا سچ میں؟ جعفر ایک دم ہنس پڑا اور کہا، ارے سائم، تو جو بول رہا تھا نا، میرے آفس کا انٹیریئر کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہی مس ہیر ہے۔ سائم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شاکڈ بھی ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ہیر انٹیریئر ڈیزائنر ہے۔ جعفر سائم اور بازل کے یونی کا دوست تھا اور سائم بزنس کے حوالے سے بھی اسے جانتا تھا۔ سائم باتیں تو جعفر سے کر رہا تھا مگر سائم کی نظر بار بار بھٹک کے گردن جھکائے صنم پر تھی۔ صنم جو سائم کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر چکی تھی، وہاں سے چلی گئی اور اس کے پیچھے شانزے بھی۔ سائم بہزاد کے بلانے پر اس کے پاس چلا گیا۔ اب ہیر اور جعفر آپس میں بات کر رہے تھے اور ہیر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ادھر زویان، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جعفر کا سر پھاڑ دیں۔ ہیر جعفر سے ایکسکیوز کر کے واش روم کی تو گئی تو اس کے پیچھے زویان بھی سب سے بچتا بچاتا ہیر تک پہنچا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اظہر صاحب کی آواز پر پانی پیتی شاہجہاں نے انہیں دیکھا اور ہاں میں گردن ہلائی، مگر بولی کچھ نہیں، جبکہ اظہر صاحب کا آج شدت سے دل کیا تھا رائل بلو کلر کے سوٹ میں شاہجہاں کو گلے لگانے کا۔ ادرت اور وہاج ادرت کی طبیعت کی وجہ سے جلدی چلے گئے تھے۔ زویان نے بہت کہا وہاج کو گھر چلنے کا، مگر وہ ادرت کو لے کر اپنے سسرال آ گیا۔ ہیر واش روم سے فریش ہو کے نکلی، ہاتھ دھو رہی تھی جب پیچھے سے زویان کی آواز آئی۔ کون تھا وہ؟ زویان کی آواز سن کے ہیر نے اسے اگنور کیا اور ہاتھ دھو کے وہ اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ جب زویان نے اس کے کھینچ کے اپنے سامنے کیا، میں کچھ بکواس کر رہا ہوں تم سے۔ ہیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، مجھے بکواس سننے کی عادت نہیں، راستہ چھوڑو میرا۔ ہیر، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، وہ لڑکا کون تھا؟ ہیر نے جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سے چھڑوایا اور کہا، اپنا کام کرو، میری مرضی، میں کسی سے بھی بات کروں، کچھ بھی کروں، تمہیں حق نہیں مجھ سے حق جتانے کا۔ ہیر ایک بار پھر اسے اگنور کر کے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ جب زویان نے اسے دوبارہ اپنے طرف کھینچا مگر اس بار اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما۔ ایسا کرنے سے ہیر کو اوزان قطع ہونے لگے۔ وہ اپنے آپ کو زویان سے چھڑوانے لگی جب اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں شور کرنے لگی۔ زویان نے اسے اور خود کے قریب کیا اور کہا، مجھے تمہارے یہ لپسٹک سے لبریز ہونٹ بہت پسند ہیں۔ اتنا کہہ کے زویان اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ہیر نے اسے دھکا دے کر جھٹکے سے اپنے آپ سے الگ کیا۔ تم کل بھی بے غیرت تھے، آج بھی بے غیرت ہو، گھٹیا انسان، ہمت کیسے ہوئی مجھے دوبارہ؟ زویان، جس کا نشہ ہیر کے لبوں کو چومنے کے بعد ابھی بھی اترا نہیں تھا، جو ہیر کو بکواس کو اگنور کر کے بھرپور انداز میں ہیر کی گردن پر فوکس کیے ہوئے تھا، دوبارہ تیزی سے ہیر کی طرف بڑھا اور ہیر کو واش بیسن کے سلیب سے لگا کے اس کی گردن پر جھک کے اسے چومنے لگا۔ ہیر کے اوزان قطع ہو گئے تھے مگر اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بھرپور طریقے سے زویان کے کندھے پر کاٹ لیا۔ اس کے کاٹنے میں اتنی شدت تھی کہ زویان کی چیخ نکلی۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا اور وہیں اپنا کندھا پکڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ ہیر اسے ایسی تکلیف میں چھوڑ کے وہاں سے نکل گئی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، سبھی اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے مگر اظہر صاحب آج شاہجہاں بیگم کے ساتھ گھر گئے تھے۔ صنم کو اچھا خاصا غصہ چڑھا تھا مگر وہ دادی کی وجہ سے خاموش تھی۔ گھر پہنچ کے اظہر صاحب تھوڑی دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے شاہجہاں کے کمرے میں آ گئے۔ وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اتنی جلدی چینج کر لیا تم نے؟ اظہر صاحب کے جملے پر شاہجہاں بیگم ایک دم سٹ پٹائی۔ ہاں، وہ مجھے عادت نہیں ہیوی ڈریس کی۔ اظہر صاحب اپنا کرتا اتار کے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے اور غور غور سے شاہجہاں کو دیکھنے لگے جو ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اظہر صاحب کی نگاہوں سے وہ کافی کنفیوز تھی۔ کئی سالوں پہلے وہ ان نگاہوں کی عادت ختم کر چکی تھی۔ بیڈ پر آ کے انہوں نے ایک نظر مسکرا کے اظہر صاحب کو دیکھا اور پوچھا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں، کیوں؟ وہ آپ مسلسل دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے مجھے لگا شاید کوئی بات کرنی ہو آپ کو۔ نہیں، بات تو کرنی ہے، تم سے کروں گا مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ شاہجہاں کے پوچھنے پر اظہر صاحب ان کے قریب آئے، بے حد قریب، اور ان کے سینے سے لگ کے لیٹ گئے۔ اظہر صاحب کی اس حرکت پر شاہجہاں بیگم بوکھلائی اور کہا، اظہر، یہ آپ؟ پلیز شاہجہاں، آج مت روکو۔
باخدا صرف سوؤں گا، اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گا، پلیز۔ ارشد صاحب کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ شاہجہاں بیگم منع نہیں کر پائی۔ کے کمرے آئوڈین کیوں چاہیے؟ وہ ماما بائک سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا ران پہ، تو بس اسی پہ لگانا تھا۔ زیادہ تو نہیں لگی زویان؟ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ زویان آئوڈین دے کر نکلا۔ کیوں چاہیے؟ وہ ماما بائک سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا ران پہ، تو بس اسی پہ لگانا تھا۔ زیادہ تو نہیں لگی زویان؟ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ زویان آئوڈین دے کر نکلا، مگر اب اس کا وہ ماما بائک سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا ران پہ، تو بس اسی پہ لگانا تھا۔ زیادہ تو نہیں لگی زویان؟ نہیں ماما میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں۔ زویان آئوڈین دے کر نکلا، مگر اب اس کا قدم ہیر کے کمرے کی طرف تھے۔ ہاں کل ملتے ہیں، مجھے ایک کام بھی ہے اپنی یونی سے۔ ہیر صنم سے باتوں میں مصروف تھی جب ایک دم دروازہ کھل کے زویان اندر آیا۔ زویان کو اندر آتا دیکھ کر ہیر کی رگیں تن گئی تھی۔ صنم میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ بول کے ہیر نے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا، یہ دیکھے بنا کہ کال کٹ ہوئی یا نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نکلو فوراً۔ زویان نے اسے دیکھ کے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کہا، میری ہمت کی بات نہیں کرو۔ شوہر ہوں تمہارا، بہت ہمت ہے مجھ میں۔ ہاں صحیح کہا تم نے، ایک ہوس پرست شوہر جس نے خالی ایک لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بنایا۔ ہیر میں کہہ چکا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زویان نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ واہ مسٹر زویان، داد دینی پڑے گی، کیا کہا تھا تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ہیر نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہیر ماما کو درمیان میں مت لاؤ۔ زویان ایک دم ہائپر ہوا۔ تم کمرے سے جا رہے ہو یا میں شور مچاؤں؟ اچھا چلو مچاؤ شور، آج یہ قصہ سب کے سامنے منظر عام پر آ جائے کہ مجھ سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ زویان کے مسکرا کے یہ بات کہنے پر ہیر کو آگ لگ گئی۔ اس نے زویان کو دھکا دیا، دھکا اتنا شدید تھا کہ زویان اگر ڈریسنگ کا سہارا نہیں لیتا تو تقریباً شیشے میں اس کا سر لگتا۔ میری کوئی نہیں لگتے تم، سنا تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری سوچ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ۔ تم نے مجھ سے نکاح نہیں زنا کیا ہے۔ میری ایک کہی ہوئی بات پر تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، نکاح جیسے پاک رشتے کو ایک گالی بنا دی۔ ہیر کافی غصے پہ یہ بات کہہ رہی تھی، رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی رو رہی تھی۔ زویان جیسے تیسے اٹھا، اس کے کندھے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کے ہیر کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھام کے کہا، مجھے معاف کر دو ہیر، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بھول جاؤ سب، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں تک پکڑتا ہوں۔ یہ بول کے زویان نے واقعی ہیر کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ہیر ایک دم پیچھے ہوئی اور کہا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گی تمہیں۔ ہیر کے بولنے پر زویان کے چہرے پر ایک دم سکون آیا، مگر پہلے مجھے میری عزت لوٹاؤ، میری خواب جو تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے وہ لوٹاؤ، تمہاری وجہ سے جو تڑپتی روئی اس کا ازالہ کرو۔ ہیر کی باتوں پر زویان سن ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی۔ ہیر نے طنزیہ انداز میں اس کا کالر تھام کر کہا، ایک لڑکی کو محبت میں پھنسا کے نکاح کے نام پر اس کا سب کچھ لوٹ کے، اپنی گرل فرینڈ سے اس کے منہ پر تھپڑ مار کے، خود اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکال کے، اسے بے دردی سے مار کے، اپنے دوستوں کے سامنے اس کے ساتھ گزارے پیار کے لمحات کا مذاق اڑا کے معافی نہیں ملتی زویان اظہر؟ میرا بس چلے تو میں تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں۔ یہ بول کر ہیر نے اس کا کالر چھوڑا۔ ماشا کے مارے تھپڑ ایک وقت میں شاید میں بھول جاؤں، مگر تمہارے مارے کوئی تھپڑ میری روح پر لگے ہیں۔ مگر تمہارے مارے ہوئے تھپڑ میرے روح پر لگے ہیں۔ جب ایک عورت نکاح نامے پر سائن کرتی ہے تو اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، جس جسم اور عزت کی حفاظت وہ بچپن سے کرتی آتی ہے۔ نکاح کے دو بولوں پر وہ اپنا سب کچھ ایک غیر کے نام کر دیتی ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ نکاح میں گواہ کوئی اور نہیں اللہ ہوتا ہے۔ تم سے معافی مانگی تھی زویان میں نے، اپنے کیے کی الفاظوں کی، تم سے سچی محبت کی تھی میں نے۔ جب تم نے میری معافی مانگنے کے باوجود میرے وجود، میری ذات، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تو تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ نکلو یہاں سے زویان۔
رہا سوال اس نکاح کا تو میں خود پاپا کو بتاؤں گی کہ تم سے اپنا ہر رشتہ میں تمہیں توڑ کے دکھاؤں گی۔ تمہاری ماشا کی اصلیت جب تمہارے سامنے آئی، جب تمہیں احساس ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، پہاڑ میں گئے تم، اللہ کرے تم مر جاؤ زویان اظہر۔ زویان جو اتنی دیر سے خاموشی سے ہیر کی ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے آخری جملے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے بے یقینی سے کیفیت میں ہیر کو دیکھا تھا۔ ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہیر بے آواز وہیں دروازے سے لگ کے رونے لگی اور وہاں فون پر موجود صنم کو لگا اگر اس نے فون بند نہیں کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ زویان کس طرح اپنے کمرے میں آیا اسے نہیں پتا، وہ وہیں دروازے پہ لگ کے بے تحاشا رونے لگا اور اللہ سے ایک موقع کی بھیک مانگنے لگا۔ بازل آج بہت خوش تھا، اس نے وہاں سے بھی کال کر کے ڈھیروں باتیں کی، مگر جس سے اسے باتیں کرنی تھی وہ تو جیسے 7 پردوں میں چھپ گئی تھی۔ بازل نے سب سے پہلے شکرانے کی نفل ادا کی اور ہنزا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اسے چور راستے کی ضرورت نہیں تھی، آج وہ اس کی تھی، اس کی محرم تھی۔ اس نے ہنزا کے کمرے کا دروازہ کا لاک گھمایا تو وہ کھل گیا تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے کی ڈم لائٹ آن کر کے اس نے دروازے کو بند کیا اور بنا آواز کیے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا کہ ہنزا نے اس کا انتظار نہیں کیا اور چینج کر کے سو گئی۔ تمنا تھی اس کی دلہن بنے سراپے کو جی بھر کے دیکھنے کی، اس کی تعریف کرنے کی، اس کی دلہن بنے سراپے کو جی بھر کے دیکھنے کی، اس کی تعریف کرنے کی، اسے اپنے سینے سے لگانے کی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا تھا۔ بازل ہنزا کے قریب آیا تو وہ سو رہی تھی۔ بازل اسے بہت پیار سے دیکھنے لگا، جھک کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور دھیرے سے کہا، بازل کی جان۔ بازل کی نظریں اس کی مہندی سے لبریز ہاتھوں پر گئی تھی تو بے خودی میں وہ اس کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ ہنزا جو پہلے سے جاگ رہی تھی بازل کے آنے پر سوتی بن گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ بازل نے جب دیکھا کہ ہنزا جاگ گئی ہے تو ایک دم اس کے اوپر آیا اور مسکرا کے اسے دیکھنے لگا اور کہا، میری زندگی میں تو تم شامل بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر آج میری ہر چیز پر، میری سانسوں پر، میرے دل پر پورے حق سے قابض ہو چکی ہوں۔ یہ بولتے ہی بازل ہنزا کے لبوں پر جھک گیا تھا، بے تحاشا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کبھی شدت آتی اس کے چومنے میں تو کبھی پیار، مگر زیادہ دیر تک وہ یہ عمل کر نہیں سکا تھا کیونکہ اسے لگا ہنزا رو رہی ہے۔ بازل نے جب اسے دیکھا تو وہ واقعی رو رہی تھی۔ بازل ایک دم پریشان ہوا، اس پر سے ہٹا اور خود بھی اسے اٹھا کے بٹھایا۔ ہنزا تم رو رہی ہو، مگر کیوں؟ تمہارے چھونے پر، اپنی بے بسی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ہنزا کے کہنے پر بازل نے شوقڈ انداز میں اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہنزا مجھے آج اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا ہے بازل، کہ جس شخص نے میری عزت کو داغدار کرنا چاہا صرف اپنی محبت کی جیت کے لیے، آج اسی کے نام سے جڑی ہوئی ہوں۔ جس شخص نے مجھ سے میرا دوست، میری محبت چھین لی، میرے کردار کو نشانہ بنایا، آج اسی کا نام میرے نام سے جڑا ہوا۔ مت پوچھو، مت چھوؤ مجھے بازل، مجھے گھن آتی ہے تم سے نکاح تمہاری محبت میں نہیں بلکہ اس لیے کیا کیونکہ تمہارے ہونے والی بیوی بھاگ گئی، اپنے تایا کی عزت، اپنے ماں باپ کی خواہش پہ تم سے نکاح کیا ہے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بول کے ہنزا ہاتھ میں چہرہ چھپائے رونے لگی اور بازل الٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آج بہت عرصے بعد اظہر صاحب موجود تھے۔ دائی جان تو اپنے بیٹے کو یوں اپنی فیملی میں بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم کا چہرہ دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خوش ہیں یا نہیں، البتہ ادرت بہت خوش تھی۔ وہ آج کئی بار آنکھوں ہی آنکھوں پہ اس کی نظر اتار چکا تھا۔ ان سب کے درمیان واحد صنم تھی جو خاموشی سے بیٹھی تھی اور اپنا غصہ انڈے پر نکال رہی تھی۔ صنم بیٹا، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اظہر صاحب نے کافی خوشگوار موڈ میں یہ بات کہی تھی، مگر صنم کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے یہ سوال کافی تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی تلخ جملہ کہتی، اس کا برابر میں بیٹھی ادرت ڈائننگ ٹیبل کے نیچے موجود اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ صنم نے پھر بھی جاتے جاتے اتنا ضرور کہا، اظہر صاحب میں جب 3 سال کی تھی جب سے پڑھ رہی ہوں،
حیرت ہے یہ سوال آج آپ کو یاد آیا؟ صنم کیا بدتمیزی ہے! صنم کے لہجے پر شاہجہاں بیگم نے ایک دم اسے ڈانٹا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بدتمیزی نہ کروں تو اچھا رہے کہ یہ صرف آپ سے اور آپ ہی سے تعلق رکھیں۔ میرے وجود کو یہ بہت پہلے فراموش کر چکے ہیں۔ یہ بول کے صنم رکی نہیں اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اسے ہیر کی یونی جانا تھا۔ اظہر صاحب گردن جھکا کے بیٹھے تھے۔ ایک دم ماحول افسردہ ہو گیا تھا، مگر عطرت نے فوراً کہا، پاپا آپ اداس نہیں ہوں، ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ آپ کی یہی بیٹی آپ کو گلے لگا لے گی۔ وہاں صاحب کو پتا تھا صنم کا رویہ اظہر صاحب کے ساتھ اچھا نہیں، مگر کبھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر اب وہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہجہاں بیگم بھی نگاہیں جھکا کے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی صنم کے رویے کو چینج کرنے کی، مگر ناکام رہی۔ ویسے مجھے لگتا تھا ہیر ہم بہت اچھے دوست ہیں، صنم نے کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ ہیر جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، صنم کے سوال پر ایک دم چونکی اور کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو صنم، یہ بات تم نے کیسے سوچی کہ ہم اچھے دوست نہیں؟ اگر سب سے اچھی دوست ہوں تو تم زویان کے بارے میں مجھ سے نہیں چھپاتی۔ کیا مطلب؟ ہیر کے گھبراہٹ دیکھتے ہوئے صنم نے اسے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، میں کل رات سب سن چکی ہوں ہیر، تم نے کال کٹ نہیں کی تھی۔ صنم کے بولنے پر ہیر کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ صنم، جس شخص نے نفرت ہو، اس شخص کا ذکر اپنے اپنوں سے نہیں کیا جاتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے علیحدگی کا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں بہت جلد پاپا کو سب بتاؤں گی۔ بھائی نے بھی میرا ساتھ دینے کو کہا ہے۔ چلو یہاں تو اس نے کچھ غیرت کا ثبوت دیا۔ صنم نے ہیر کی بات پر کافی طنزیہ کہا، صنم جب بھی میں نے بھائی کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہے تو تم اس جگہ سے چلی جاتی ہو یا پھر غصے میں کچھ بڑبڑاتی ہو۔ کیا بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط؟ آگے کی بات بولتے ہوئے ہیر نے خود کا باز رکھا تھا۔ ہیر، کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہیر، کیا تم بھائی سے؟ صنم، مجھے سچ سچ بتاؤ، بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ ہیر کے پوچھنے پر صنم نے اپنی اور سائم کی ساری سٹوری اسے سنا دی تھی۔ صنم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، مگر اس نے زیادہ دیر تک انہیں بہنے نہیں دیا اور بے دردی سے رگڑ ڈالا، تمہاری بھائی ایک زناکار ہے ہیر۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں نے ٹوٹ کے چاہا تھا، میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا۔ میں نے تو کبھی کسی غیر آدمی سے تعلق نہیں رکھے، تو میرے نصیب میں اللہ نے ایک زناکار کا ساتھ کیوں رکھا؟ صنم کے کسی سوال کا جواب ہیر کے پاس نہیں تھا۔ ہیر گمسم سی لان میں بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ زویان اور اس کا سامنا کھانے کی ٹیبل پر ہوا تھا، مگر زویان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہیر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب سائم اس کے برابر میں آ کے بیٹھا، اس نے نوٹ کیا تھا کہ ہیر بہت چپ چپ ہے۔ ہاں خالہ جان، اظہر مجھ سے وہاج کے بیٹے سائم کے رشتے کی بات کر کے گئے ہیں۔ صنم کے لیے میں نے بھی وہ لڑکا دیکھا ہے، اچھا اور نیک لڑکا ہے۔ مجھے تو دل سے یہ رشتہ قبول ہے۔ میں سوچ رہی ہاں کر دوں۔ وہاج میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، بہت خوش رہے گی صنم وہاں۔ آپ کے شوہر ہوتے کون ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے۔ صنم جو چائے دینے آئی تھی، دائی جان اور شاہجہاں کی باتیں سن کے آگ ببولا ہو چکی تھی۔ صنم کی بات سن کے شاہجہاں آگے بڑھ کے اور ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پر دے مارا۔ دائی جان کے ساتھ ساتھ صنم نے بھی شوقڈ انداز میں اپنی ماں کو دیکھا۔ بس بہت ہوا، بہت دنوں سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں میں۔ تمہارا باپ ہے وہ، حقیقت بدل نہیں سکتی تم۔ آج میں تمہیں بتاتی ہوں، انہیں اپنی غلطی کا احساس تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ یہ میں تھی جس نے ان سے تعلق توڑا تھا۔ آپ کے شوہر ہوں گے میرے کچھ نہیں لگتے، اور آج یہ بات میں ان کو اچھے سے سمجھا دوں گی۔ یہ بول کے صنم نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے گھر سے نکلی۔ بھائی، پتہ ہے کبھی کبھی ماں باپ کا کچھ غلط کرا اولاد کے آگے آتا ہے۔ پاپا نے ماما کے ساتھ ماما کا ساتھ مجبوری میں چھوڑا تو ان کی بیٹی سے کسی نے نکاح صرف دکھاوے کے لیے کیا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم ہیر؟ سائم کو تھوڑا تعجب ہوا ہیر کے لہجے پر۔
اسی طرح بھائی کا کیا ہوا بہنوں کے آگے آتا ہے، بھلے وہ کتنی دور ہو۔ صاف صاف بولو ہیر، سائم کی چھٹی حص کچھ اور اشارہ کر رہی تھی۔ بھائی آپ کو دل بہلانے کے لیے صنم ہی ملی تھی، ہیر کا کہنا تھا کہ سائم نے فوراً اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، وہ آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی، اس کی زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد تھے، آپ مرد جو ہر عورت کے دل سے اس کی نیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اسی عورت کا دل کیوں توڑتے ہیں جو آپ سے مخلص ہوتی ہیں؟ اپنے اس کی محبت کو کسی اور کے ساتھ آگے کی بات اس سے پہلے وہ بولتی، ایک گاڑی زن کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے سائم کچھ سمجھتا، ہیر نے ایک دم کہا، صنم اس وقت؟ ہیر اس سے پہلے صنم تک پہنچتی، صنم تقریباً دوڑتے ہوئے اندر گئی۔ ہیر بھی اس کے پیچھے بھاگی اور سائم بھی۔ اظہر صاحب، اظہر صاحب! صنم نے ٹی وی لانچ میں چیخ چیخ کر اظہر صاحب کو پکارا۔ اظہر صاحب، جو وحاد صاحب سے صنم اور سائم کے رشتے کا ذکر کر رہے تھے، تیزی سے نیچے پہنچے۔ دیکھتے دیکھتے پورا گھر نیچے جمع ہو گیا۔ صنم بیٹا، تم اس وقت سب خیریت؟ اظہر صاحب نے جیسے ہی پوچھا، ہیر ایک بار دوبارہ چیخ پڑی، مجھے بیٹا مت بولے آپ اظہر صاحب! زویان، سائم، ہیر سب ہی سن کھڑے تھے، جبکہ نمرا بیگم کو ہول اٹھنے لگے تھے صنم کو دیکھ کے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے کسی کا رشتہ لانے والے؟ ہیں کون آپ میرے؟ زویان، جس کا دماغ پہلے ہی ہیر کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، غصے میں صنم کی طرف بڑھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ڈیڈ سے اس طرح بات کرنے کی؟ زویان کا ایسا بولنا تھا۔ صنم، جو پہلے ہی غصے میں تھی، زویان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، فوراً پیچھے جا کے کھڑے ہو، اپنی ماں سے پتہ کرنا میں کون ہوں، پوچھنا ان سے کہ انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگیوں کو داو پر لگایا۔ صنم کا تھپڑ کھا کے زویان 2 منٹ کے لیے کھو گیا تھا، اسے لگا اس کے کان میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ آپ نے کیسے سوچا میرے بارے میں؟ جس بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اسے دھتکار دیا تھا، اس کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ وحاج کو اب سمجھ میں آیا تھا بات کیا ہے۔ وہ صنم کی طرف بڑھا اور کہا، صنم بیٹا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اندر آؤ میرے ساتھ۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ صنم مسلسل رو رہی تھی جب اس کی نظر سائم پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صنم نے وحاد صاحب کو جھٹکا اور تیزی سے سائم کی طرف بڑھی۔ اس کا کالر پکڑ کے کہا، ہمت کیسے ہوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کی؟ سائم نے غور سے اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا، بکھرے بال جو پونی میں قید تھے، کاجل بھری آنکھیں سے بہتے آنسو۔ اس کا حلیہ دیکھ کے سائم کے دل پر گھونسا سا لگا۔ صنم، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، سائم نے ہلکا سا کہا۔ واہ سائم، وحاج واہ، کیا کہتے تمہارے؟ واہ سائم، وحاج واہ، کیا کہنے تمہارے؟ ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں تمہارے اس بے غیرتی پر۔ ویسے اس خاندان کے مردوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں اور پھر مظلوم بن کے معافی کا بینر اپنے گلے لگا کے گھومتے ہیں۔ ایک نے بیٹے کے چکر میں بیٹی کا وجود فراموش کر دیا، اب آ کے وہ کہتے ہیں غلطی ہوگی۔ اظہر صاحب نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی، جبکہ زویان نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک نے نکاح کے نام پر ایک عورت کو انتظار کی سولی پر لٹکایا، اب آ کے کہتے ہیں غلطی ہو گئی۔ وحاد صاحب کی نظریں شرم سے جھک گئی تھی صنم کے جملے پر۔ ایک نے نکاح جیسے پاک رشتے کو ہتھیار بنا کے ایک لڑکی کی محبت کی دھچیاں اڑا دی، اس کا سب کچھ چھین لیا۔ اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اسے محبت ہو گئی اپنی منکوہا سے۔ صنم کے اس جملے پر سب نے اسے دیکھا تھا۔ اب کی بار اس کی نظریں زویان پر تھی، جو گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی گھور رہا تھا، مگر صنم کے بولنے پر بلا جھجک اس کی نگاہ ہیر پر پڑی، جو نگاہیں جھکا کے کھڑی تھی۔ اور تمہاری تو کیا کہنے مسٹر سائم وحاد، کسی کی محبت کو بہت آرام سے کسی اور کے ساتھ بستر پر روند کے اسے دھوکہ دے کے آج شرفا بن کے بیٹھے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے سائم، تمہاری وجود سے میری نظر میں، تمہارا وجود میری نظر میں کیچڑ ہے۔ اوقات نہیں تمہاری میری زندگی میں آنے کی۔ فہد بہت غور سے سائم اور صنم کو دیکھ رہا تھا۔ برائے مہربانی مسٹر اظہر صاحب، آج کے بعد میرے لیے کسی بھی آگے کی بات۔ صنم بولتے شاہجہاں بیگم، جو اس کی پیچھے ہی آئی تھی اور اندر آتے ہوئے صنم کی ساری باتیں سن چکی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور صنم کو رخ اپنی طرف کیا۔
ایک کے بعد ایک تماچا اسے مارا۔ مارے ماما، جتنا مارنا ہے مارے۔ میرے وجود کو فراموش کرنے والا میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نفرت ہے اظہر صاحب، آپ سے نفرت۔ صنم اس سے پہلے کچھ اور بولتی، ایک دم لاؤنج میں نمرا کی آواز گونجی، اظہر! نمرا کے چیخنے پر سب اظہر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، جو اپنے دل پر ہاتھ رکھے کے نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ عاشر کو سلا کے وہ کمرے میں آئی تو بہزاد کمرے میں تھا۔ ارے یہ کب آئے؟ بیڈ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھے وہ بنا چینج کیے سو رہا تھا۔ شانزیں دھیرے سے اس کے قریب آئی اور اس کے پاؤں جوتے سے آزاد کرنے لگی۔ بلیک قمیص شلوار میں میرون واسکٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ شانزیں بے خودی میں اسے دیکھتی گئی۔ شانزیں کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر چکی تھی کہ اس کی زندگی میں بہزاد شامل ہوا۔ کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر چکی تھی کہ اس کی زندگی میں بہزاد شامل ہوا۔ شانزیں دھیرے سے اس کے چہرے کے قریب آئی تو ایک بار پھر اس کے لب مسکرائے تھے۔ شانزیں کے کہنے پر اس نے بیئرڈ کے ساتھ ساتھ مونچھیں رکھی تھی، جو اس پر کافی جچ رہی تھی۔ اس کے پاس سے آتی پرفیوم کی خوشبو شانزیں کو بہت پسند تھی۔ اچانک شانزیں کی نگاہیں مونچھوں کے نیچے چھپے بہزاد کے لبوں پر پڑی۔ اس نے اپنے بال سمیٹے اور بہت آرام سے بہزاد کے لبوں پر جھک گئی۔ اس کے جھکتے ہی بہزاد کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ شانزیں 2 منٹ میں ہی اس کے لبوں کو چھوڑ چکی تھی جب بہزاد نے ایک دم اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا۔ اوہ بہزاد، آپ جاگ رہے تھے؟ پہلے یہ بتاؤ تم کس کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ اف چھوڑے مجھے آپ۔ شانزیں کے چہرے پر بے شمار حیا کے رنگ تھے۔ اس نے شانزیں کی گردن چھوڑ کے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، اب جب میری بیوی خود میرے پاس آئی ہے، مجھے اتنا سکون دیا ہے تو کچھ میرا بھی فرض بنتا ہے۔ اس سے پہلے شانزیں بہزاد کی بات سمجھتی، بہزاد نے فوراً اپنی پوزیشن بدلی۔ بہزاد، کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نا؟ بالکل نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم مجھے خود سے اپنی غربت سے آشنا کرواتی ہو۔ یہ بول کے بہزاد نے پہلی اس کی دونوں آنکھوں کو چوما، اس کے بعد اس کے لبوں پر جھک گیا۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ بہزاد نے اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اسے خود سے قریب کیا تھا اور شانزیں نے اس کے کمر کو تھاما ہوا تھا جب اچانک بہزاد کا موبائل بجنے لگا۔ ایک بار موبائل بج کر بند ہو چکا تھا، مگر شانزیں اور بہزاد کا خمار نہیں ٹوٹا۔ جب ایک بار پھر موبائل بجنے لگا تب بہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا۔ شاہجہاں کی کال آتا دیکھ کے بہزاد نے کال یس کرتے فوراً کان سے لگائی۔ شاہجہاں کی بات سنتے ہی بہزاد نے صرف اتنا کہا، میں آ رہا ہوں ملکہ، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کال کٹ کرتے ہی بہزاد تیزی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کے شانزیں بھی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہزاد کس کا فون تھا؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شانزیں، اظہر بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جلدی چلو۔ پورا کوریڈور بھرا پڑا تھا۔ شاہجہاں نمرا کا رو رو کے برا حال تھا۔ ادرت الگ رو رو کے ہلکان تھی، وہاں جسے سنبھالا ہوا تھا۔ زویان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اتنے میں بہزاد اور شانزیں پہنچے تھے۔ بہزاد کو دیکھتے ہی نمرا اور شاہجہاں دونوں اس کے گلے لگ کے رونے لگے، جبکہ شانزیں کی نگاہیں صنم کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اسے اس کوریڈور میں کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ادرت کے پاس پہنچی، جس کا رو رو کے برا حال تھا۔ ادرت آپی، صنم کہاں ہے؟ نام مت لو اس کا، مر گئی وہ میرے لیے۔ شانزیں کی بات سن کے شاہجہاں ایک دم چیخ پڑی تھی۔ بہزاد نے بے یقینی کی کیفیت میں پہلے شاہجہاں بیگم کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑے سائم پر پڑی تھی، جو صرف گردن ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کے روم کا دروازہ کھلا۔ 2 ڈاکٹرز اور ہنزا باہر آئی تھی۔ ہنزا، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے، وہ ٹھیک ہے؟ شاہجہاں بیگم نے فوراً لپک کے ہنزا کو تھاما تھا۔ آنٹی آپ ریلیکس کریں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہنزا نے انہیں کندھے سے تھام کے فوراً کرسی پر بٹھایا۔ اس دوران زویان بالکل چپ تھا۔ اسے کچھ کہانی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر یہ وقت نہیں تھا پوچھنے کا۔ دیکھیں، ان کا ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، اگلے 48 گھنٹے ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہنزا کے ساتھ آئے ڈاکٹرز نے انہیں جواب دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہنزا بھی گئی۔ زویان نے جب یہ سنا تو غصے سے کوریڈور سے باہر گیا، جس کی دیوار سے لگ کے صنم بیٹھی تھی، سب سے چھپ کے۔
سائم جانتا تھا زویان کا کہ وہ کس کے پاس گیا ہے۔ غصے میں وہ بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے پیچھے بہزاد بھی۔ اب یہاں بیٹھ کے کس کا شوق منا رہی ہوں؟ زویان نے صنم کے وجود کو کندھے سے تھام کے خود کے روبرو کھڑا کر کے کہا۔ اگر صنم رو رہی تھی تو زویان کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زویان، میری بات سنو۔ سائم نے فوراً آگے بڑھ کے اس کی گرفت سے صنم کو آزاد کیا اور خود ان کے درمیان آ گیا۔ جاؤ مناؤ اب خوشیاں، لے آئی تمہاری نفرت انہیں موت کے منہ تک۔ زویان، بس کرو۔ بہزاد کی بات پر اس نے غصے میں کہا۔ ابھی نہیں بہزاد بھائی، آج نہیں۔ سائم بھائی ہٹ جائیں درمیان میں سے۔ یہ تھی وہ بیٹی جس کا طعنہ میں بچپن سے سنتا آیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا، کاش مجھے اللہ بیٹی دیتا، بیٹا نہیں۔ نمرا، کاش میں اپنی دوسری بیٹی صنم کے ساتھ رہتا، تمہارے اس بیٹے کو نہیں دیکھنا پڑتا، اس کی حرکتوں پر جلنا نہیں پڑتا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں بچپن سے سنتا آیا تھا۔ مجھے پتا ہے میری باپ کی پہلی شادی کا، ان کی بیٹیوں کا، مگر میں نے آج تک اپنے باپ سے شکوہ نہیں کیا۔ تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کو موت کے منہ تک لے آئی ہوں؟ ارے بیٹیاں تو اپنے باپ کی مار کھا کے بھی، ان کے ہاتھوں ذلیل ہو کے بھی ان سے نفرت نہیں کرتی۔ تم یہ بولتی ہو کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، اور جو میرے ذات کو مجروح کیا بچپن سے ہوتا آیا، جو میرے ساتھ ہر بار یہ سننے کو ملتا کہ کاش میری تیسری بھی بیٹی ہوتی۔ پھر بھی میں نے اپنے باپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، نفرت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میرے باپ کو کچھ ہوا نا صنم، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بول کے زویان غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ جب سائم نے اپنے پیچھے کھڑی گردن جھکائے روتی صنم کو دیکھا، چاہ کے بھی وہ اسے اپنے سینے سے لگا نہیں سکتا تھا، اس نے بہزاد کو اشارہ کیا اور خود دوبارہ زویان کی طرف گیا۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر صنم کو سینے سے لگا لیا۔ شاہجہاں، پانی پی لو پلیز، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں خوشبو، جب تک اظہر کو ہوش نہیں آ جائے گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نمرا، تم تو پی لو۔ نمرا بیگم نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ بہزاد نے صنم کو سینے سے لگا کے کوئی شکوہ نہیں کیا، اسے پتا تھا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، قصور ہے تو بس حالات کا۔ ہنزا نے بھی اپنی ڈیوٹی صبح تک کی لگا لی تھی، منٹ منٹ وہ اظہر صاحب کی کنڈیشن چیک کر رہی تھی۔ کچھ کھا لو ادرت پلیز میری خاطر۔ بھاج نے بہت منت کر کے اسے سینڈوچ کھلایا تھا۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے کہنے پر وہاج اسے گھر لے گیا تھا۔ صنم ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، شانزیں اسی کے پاس تھی۔ صنم کچھ کھا لو۔ صنم نے آنکھیں بند کر کے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ شانزیں نے فوراً بہزاد کی طرف دیکھا تھا۔ بہزاد نے ایک بار پھر شانزیں کے پاس آ کے اسے کھڑا کیا اور کہا، صنم پلیز میری خاطر اندر چلو پلیز۔ بی ایم، وہ پاپا۔ صنم ہکلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے بلک پڑی تھی۔ سائم جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی بڑھنے لگا۔ اسے یہ سوچ سوچ کے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اپنے مزے کی خاطر اس نے صنم کی زندگی برباد کر دی۔ اصل غصہ اسی کا تھا جو صنم نے وہاج مینشن میں اتارا تھا۔ بس کرو یار صنم، جو ہوا اب تمہارے رونے سے بدل نہیں جائے گا، مگر ایک بار ضرور کہوں گا، تمہیں اظہر بھائی سے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم ملکہ کی تربیت کو سوالیہ نشان بنا دو۔ بہزاد کے بولنے پر صنم ایک بار پھر رونے لگی۔ ویسے اس کے اس عمل کی وجہ آپ جانتے ہیں تو اس انسان کا دماغ تھوڑا درست کیوں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کے غصے کا نشانہ کوئی اور بنا۔ شانزے کو غصے میں دیکھ کر بہزاد ایک دم حیران ہوا۔ شانزے، تم ابھی بات کو بڑھا رہی ہو۔ بہزاد نے اسے روکنا چاہا۔ ہاں بڑھا رہی ہوں میں، اگر میں ابھی تک خاموش ہوں تو وجہ صرف میری صنم کی قسم ہے، ورنہ اس کو تکلیف دینے والوں کا دماغ میں بہت اچھے طریقے سے درست کرنا جانتی ہوں۔ شانزے نے ایک اوسیلی نظر سائم پر ڈالی تھی۔ اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اسے اظہر انکل سے بدتمیزی کرنی ہوتی تو اتنے ٹائم سے یہاں ہے، وہ کب کی کر چکی ہوتی، کئی بار کر چکی ہوتی۔ وجہ ہے تو صرف یہ کہ اس سے بنا پوچھے اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، جس نے اس کی محبت کی، اس کے بھروسے کی دھچیاں اڑائی ہیں۔ اب شریفہ بن کر گھوم رہا ہے۔
बहज़ाद खामोशी से शांजे को देख रहा था और साइम गर्दन झुका के खड़ा था। भांजा होगा वो आपका लिहाज करें आप, इसका अगर अब मेरी सनम इसकी वजह से हर्ट हुई तो सारी ज़िंदगी आपका भांजा सुकून के लिए तरस जाएगा। ये बोल के शांजे ने बहज़ाद का हाथ सनम के हाथ से अलग किया और इसे अपने साथ कैंटीन की तरफ ले गई। बहज़ाद को नहीं याद जब से शांजे और वो एक रिश्ते में बंधे थे, शांजे को कभी इसने इतने गुस्से में देखा हो या इतनी गुस्से में इसने इससे बात की हो। शांजे के जाने के बाद बहज़ाद ने साइम को देखा जो खामोश था। इसने आगे बढ़कर इसका कंधा सहलाया और कहा, अब इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा साइम। जानता हूँ मामू, मगर एक मौका तो मिलना चाहिए मुझे प्लीज़। साइम के लहजे में क्या कुछ नहीं था, बेबसी, पछतावा, अफसोस, मगर आज बहज़ाद के पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तसल्ली भरे अल्फाज भी नहीं। फजर के बाद जाके अज़हर साहब को होश आया था। शाहजहाँ और निम्रा फ़ौरन शुक्राने के नफिल अदा करने चली गई। वहाँ साहब की जान में जान आई थी, क्योंकि यही रिश्ता अब इनके पास था, इनके बड़ों के रूप में। दाई जान को अभी तक इन सब बात से आगाह नहीं किया गया था। इनका बेटा मौत और ज़िंदगी के दरमियान है। ना बहज़ाद की माँ को खबर की गई थी। सुबह डॉक्टर की एक टीम आई थी जिन्होंने अज़हर साहब को चेक किया था। फ़िलहाल तो इन्हों होश आ गया था, मगर इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। देखिए, फ़िलहाल अज़हर साहब को होश आ गया है, मगर अभी हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। शाम तक आप लोग इनसे मिल सकते हैं। ये बोल के सारे डॉक्टर्स चले गए। प्लीज़ बहज़ाद, तुम बात करो इनसे, बस एक बार मैं बात कर लूँ इनसे। मलिका, देखो शाम में दिल खोल के बात कर लेना, अभी डॉक्टर्स मना करके गए हैं। वहाज भाई, आप मलिका को लेकर घर जाएं। जोयान, तुम भी घर जाओ, निम्रा आप ही को लेकर। मैं हूँ यहाँ, साइम है मेरे साथ। बहज़ाद भाई, मैं यहाँ रुकता हूँ पापा के साथ। नहीं जोयान, तुम हीर और निम्रा आप ही को लेकर घर जाओ। हीर जो साइम के पास बैठी थी, चौंक के एकदम बहज़ाद को देखने लगी, मगर ये वक्त बहस का नहीं था, इसी वजह से वो खामोशी से जोयान के पीछे चल दी। सनम शांजे के साथ कैंटीन से आ चुकी थी और आईसीयू के शीशे से अज़हर साहब को वजूद को देख रही थी, जो मशीनों में जकड़ा हुआ था। साइम भी इसे ही देख रहा था, जबकि शांजे बहज़ाद अच्छा खासा मुँह बनाए हुए थे और बहज़ाद को समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या कसूर है। अरे सनम, तुम यहाँ। अचानक आने वाली आवाज़ पर सनम चौंक के पीछे मुड़ी तो निहाल खड़ा था, जिसकी सुबह की ड्यूटी लगी थी और वो अज़हर साहब को चेक करने आया था। साइम के कान एकदम खड़े हुए निहाल के मुंह से सनम का नाम सुन के। निहाल तेज़ी से इस तक पहुंचा था तो वो निहाल को देख के एक बार फिर रोने लगी थी। निहाल, वो पापा। सनम रोते हुए आईसीयू की तरफ इशारा करा। ओह। निहाल ने आगे बढ़कर सनम का हाथ पकड़ा और इसे लेके कुर्सी पर बैठा। साइम की आंखों से ये मंजर छिप नहीं सका था, जबकि बहज़ाद एक नज़र इन दोनों को देख के साइम को देखा, जिसकी निगाहें मुसलसिल निहाल के हाथ में मौजूद सनम के हाथ में थी। सबसे पहले अपने ये आंसू साफ़ करो, बहुत बुरी लगती हो रोते हुए। निहाल के कहने पर सनम ने अपने आंसू साफ़ किए और कहा, निहाल, पापा की तबीयत। अंकल ठीक है, अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो। कौन है ये तुम्हारे साथ? मैं हूँ निहाल भाई। शांजे के कहने पर निहाल ने पलट कर देखा और मुस्कुराया। कैसी हैं आप शांजे? जी मैं अल्लाह का शुक्र। निहाल, ये मेरे मामू हैं। सनम ने बहज़ाद की तरफ इशारा किया। अरे आप तो बहज़ाद राजपूत है ना? बहज़ाद ने मुस्कुरा कर निहाल से हाथ मिलाया। आप? ये मेरे दोस्त राजपूत है ना? बहज़ाद ने मुस्कुरा कर निहाल से हाथ मिलाया। आप? ये मेरे दोस्त हैं बीएम। कुछ टाइम पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, इन्हीं की गाड़ी से टकराई थी। निहाल इससे पहले जवाब देता सनम ने बोला। सनम ने ये बात बोल के साइम को देखा था, जिसकी निगाहें नीची थी। अच्छा, अब तुम जाओ घर, फ्रेश होके मिलो मुझसे। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओके, तुम यही होंगे? हाँ। ओके, अब मैं चलता हूँ, राउंड का टाइम है। मेरा ध्यान रखना और अब रोना नहीं। अंकल ठीक है। निहाल ने यह बात बोल के सनम के गाल पर हाथ रखा था और बहज़ाद से मिलकर चला गया। साइम शायद थोड़े फासले पर था, इसीलिए इससे तारुफ नहीं हुआ। शांजे, तुम छोड़ दो मुझे। हाँ ठीक है बहज़ाद, मैं इसे छोड़ के घर चली जाऊँगी। ओके, ध्यान से जाना। सनम और शांजे निकली जब बहज़ाद साइम के बराबर में आके बैठा और कहा, अल्लाह से दुआ मांगो साइम, वो दिल से निकली दुआ रद्द नहीं करता। साइम ने
اسے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے گلے لگ گیا۔